नया शिकार। इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बीवी बच्चा बाकरगंज के होटल में बातें कर रहे थे। वेटर इनकी मेज पर नाश्ता लगाया था। जो ही वेटर पीछे हटा, फारूक बड़बड़ कर नाश्ते पर हाथ साफ करने लगा। दूसरे भी नाश्ता शुरू कर चुके थे। अचानक इनके मुंह खुले के खुले रह गए और हाथ दरमियान ही में उठे रह गए। 4 आदमी एक चारपाई अपने कांधों पर उठाए होटल में दाखिल हो रहे थे। चारपाई खाली नहीं थी, इस पर कोई 4 दर सर से पांव तक ओढ़े लेटा था। होटल में मौजूद लोगों से चंद एक के मुंह से निकला भूतों का नया शिकार। वो कल ही यहाँ पहुंचे थे। यह एक छोटा सा पहाड़ी मकाम था, शहर से 70 मील के फासले पर था और बहुत ही पुरफजा ख्याल किया जाता। इनका प्रोग्राम बस अचानक ही बन गया था। हुआ ये कि स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के सिलसिले में बंद हो गए थे और महमूद, फारूक और फरजाना शहर में कुछ ज्यादा ही बोरियत महसूस कर रहे थे। आखिर एक दिन तंग आकर फरजाना के मुंह से निकल ही गया, अब्बा जान हम सख्त बोर हो रहे हैं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है क्या ये तमाम छुट्टियां हम यूं ही गुजार देंगे? फरजाना ने महमूद और फारूक की मदद का इशारा करते हुए कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने इसके इशारे को भांपते हुए पूछा। क्यों ना इस मर्तबा कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया जाए? महमूद बोल उठा। भाई तुम बड़ी खुशी से कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हो। क्या छुट्टियां प्रोफेसर दाऊद के घर गुजारना चाहते हो या फिर खान रहमान के यहाँ गुजारना चाहते हो? जी नहीं। अरे तो फिर बताओ ना कहाँ जाना है? बाकरगंज, फरजाना के मुंह से निकला। क्या बाकरगंज? गोया तुम शहर से बाहर जाना चाहते हो? जी हाँ, यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन मैं तुम तीनों को बाकरगंज जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो हम कब कह रहे हैं कि आप हमें इजाजत दें? फरजाना शौक अंदाज में मुस्कुराई। इंस्पेक्टर जमशेद ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? आप और अम्मी हमारे साथ चलेंगे? कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर जमशेद ने तेज लहजे में कहा। क्यों नहीं सकता? बेगम जमशेद भी बोल पड़ी। है क्या तुमने मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है? बेगम तुम भी इनका साथ दे रहे हो। हर साल यही बच्चे छुट्टियां गुजारते हैं, इस मर्तबा इन्हें जाना ही होगा। अच्छा सोचूंगा अब्बा जान। फरजाना बोली। क्या बात है बेटा, आप कब तक सोच लेंगे? यही 1-2 रोज तक। वो दरअसल टालना चाहते थे। जी अच्छा, 2 दिन बाद सही है। वो 2 दिन बाद फिर फरजाना ने इन्हें जा पकड़ा। अब्बा जान, वो आपके 2 दिन पूरे हो गए। उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। क्या सोच लिया होगा? तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर जमशेद अनजान बन गए। जी वही, बाकरगंज जाने के बारे में। ओहो भाई, वो तो मैं भूल ही गया। इनके इस फिक्रे पर तीनों के मुंह लटक गए। क्यों इन बच्चों को मायूस करते हैं? पहली बार तो उन्होंने कोई ख्वाहिश की है। बेगम जमशेद बोली। मालूम होता है बच्चों से ज्यादा आपका जी चाह रहा है। चलिए अब मेरे पीछे पड़ गए। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 20 साल की मुलाजमत के दौरान आपने कभी छुट्टी नहीं की। महकमा हंसी खुशी आपको छुट्टी देगा। अच्छा, मैं छुट्टी की दरखास्त दे देता हूँ, अगर मंजूर हो गई तो चलेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। शाम को फरजाना ने इनसे पूछा, क्या छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो गई? इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे तेज नजरों से घूरा, फिर महमूद और फारूक को घूरा और तेज लहजे में बाले। मालूम होता है तुम बाज नहीं आओगे। जी आ जाएंगे, अगर आपको यही ख्वाहिश है तो हम बाज आ जाते हैं, महमूद ने रोनी सूरत बनाकर कहा। इंस्पेक्टर जमशेद हंस पड़े। छुट्टी मंजूर हो गई है, हम कल बाकरगंज चल रहे हैं। वो मारा। तीनों चिल्लाया और बेगम जमशेद मुस्कुराने लगी। गाड़ी से उतरकर वो टैक्सी की तरफ आए। इंस्पेक्टर जमशेद ने ड्राइवर से कहा, हमें किसी अच्छे से होटल तक ले चलो। ड्राइवर ने इनकी बात सुनकर मुस्कुराया। साहब, यहाँ तो होटल ही सिर्फ एक है। क्या इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही होटल है? जी हाँ, इसके अलावा छोटी छोटी सुराएं हैं। मकानात भी किराए पर मिल जाते हैं, लेकिन ये सुराएं और मकानात ढंग के नहीं है सिवाय एक मकान के। लेकिन क्या? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी कुछ नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं आपको होटल तक पहुंचा देता हूँ। वो टैक्सी में बैठ गए। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थी, जिन पर लदा हुआ सब्जा और ऊंचे ऊंचे दरख्त अजीब बहार दे रहे थे। 15 मिनट के बाद के सफर के बाद टैक्सी एक होटल के सामने रुकी। अब गीना होटल। फरजान ने होटल का नाम पढ़ा। भाई वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। होटल भी नाम की तरह बहुत खूबसूरत है। पांचों नीचे उतरे आए। होटल का एक मुलाजिम तेजी से इनकी जानिब लपका और टैक्सी के ऊपर सूटकेस उठा लिया। इंस्पेक्टर जमशेद काउंटर की तरफ बढ़े। वहां एक पतला दुबला आदमी बैठा था। नाक बहुत लंबी, आंखें अंदर को धंसी हुई और इन पर ऐनक थी। इन्हें देखकर इस तरह अकड़ कर बैठ गए जैसे वही इस पूरी वादी का मालिक हो। जी फरमाइए। इंस्पेक्टर जमशेद के करीब पहुंचे और इसने पूछा, देखिए हम एक डबल कमरा चाहिए। आप डबल की बात करते हैं, यहाँ तो सिंगल कमरा भी नहीं बचा। क्या कोई कमरा नहीं बचा? इंस्पेक्टर जमशेद ने होटल का हाल का जायजा लेते हुए कहा। जी हाँ, इस वक्त कोई कमरा खाली नहीं है। फिर कोई और बंदोबस्त भी है या नहीं? आजकल तो शायद कोई मकान भी खाली नहीं मिलेगा, अलबत्ता किसी सराय में जगह मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता। सराय में?
جی ہاں، لیکن وہ جگہ آپ جیسے لوگوں کے شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر کوئی حل بتاؤ پیارے، کیا ہم اتنی دور آ کر مایوس لوٹ جائیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے، اینک والا بولا۔ اور وہ کیا؟ یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت خوبصورت مکان ہے، لیکن وہ کچھ کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ انسپکٹر جمشید نے چونک کر پوچھا، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی مکان کا ذکر بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اینک والے کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک چہکتی ہوئی آواز آئی، ارے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ انسپکٹر جمشید چونک کر مڑے۔ ارے واصف، تم یہاں کہاں؟ میں چھٹیاں یہاں گزار رہا ہوں۔ تم سناؤ، کیا ابھی آ رہے ہو؟ ہاں، اور شاید ابھی واپس جانا پڑے۔ کیوں؟ اوہ سمجھا، کوئی کمرہ خالی نہیں ہوگا۔ دراصل یہاں ٹھہرنے کے لیے 6 ماہ پہلے ہی کمرہ بک کرانا پڑتا ہے۔ بھائی میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، اب مجھے کیا معلوم تھا یہاں یہ صورتحال سامنے آئے گی۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں آج واپس جا رہا ہوں، تم اپنا سامان میرے کمرے میں لے چلو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ چھٹیاں یہاں گزار رہے ہو۔ ہاں گزار چکا ہوں، آج تو واپس جا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام بن گیا۔ کیوں نہیں مسٹر یوسف خان، میرا کمرہ آج سے ان کے نام لکھ دو۔ واصف اینک والے کی طرف مڑا، پھر ان سے بولا، یہ مسٹر یوسف ہی اس ہوٹل کے مالک ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں۔ اچھا یہی مالک ہیں؟ ہاں۔ اور تم کیا تنہا ہی آئے ہو؟ وہ سامنے دیکھ رہا ہے ہو نا، میرے بیوی بچے ہیں۔ ارے تو تم پہلے کیوں نہیں بتایا؟ واصف ایک طرف کھڑے ہوئے محمود فاروق اور فرزانہ اور بیگم جمشید کی طرف تیزی سے بڑھا۔ السلام علیکم بھابی اور پیارے بھتیجو، تم کیسے ہو؟ آپ لوگ مجھے نہیں جانتے نا؟ خیر میں تعارف کرائے دیتا ہوں، میرا نام واصف ہے، پروفیسر ہوں اور جمشید کا بچپن کا دوست ہوں، اسکول کے زمانے کا۔ آج ایک زمانے کے بعد اسے دیکھا ہے۔ دراصل جو آدمی پولیس میں ملازمت کرے وہ کسی کا دوست نہیں رہتا، آپ دیکھ لیں۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کبھی ملاقات نہیں ہو، اب تو ہو گئی نا۔ یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ کے ہاں ضرور آئیں گے، بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ کس کی باتوں میں آ گئی ہو یہ حضرت، کبھی گھر ملتے ہی نہیں، ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ انسپکٹر جمشید کاؤنٹر پر پیشگی کرایہ ادا کرنے کے بعد ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چلو کمرہ میں دکھا دوں تمہیں۔ ہوٹل کے ملازم نے ان کا سوٹ کیس اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ واصف نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور چابی انسپکٹر جمشید کو دیتے ہوئے بولا، آج سے یہ چابی تمہاری۔ بیٹر تم میرا سوٹ کیس اٹھا کر نیچے لے چلو۔ ہاں امید ہے کہ اس کمرے میں گزارا ہو جائے گا۔ کمرہ تو کافی بڑا ہے، اگر اس میں ایک بیڈ اور ڈال دیا جائے تو گزارا بخوبی ہو سکتا ہے۔ میں مسٹر یوسف سے کہتا ہوں وہ بیڈ کا بندوبست کر دیں۔ تم کچھ دیر تو بیٹھو ہمارے پاس، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ نہیں بھائی میں پہلے بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ اچھا اللہ حافظ۔ خدا حافظ ان کے منہ سے نکلا۔ واصف کمرے سے نکل گیا۔ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے، الو کہیں کا، انسپکٹر جمشید نے واصف کے جانے کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ محمود نے چونک کر پوچھا۔ دراصل اس نے ہمیں ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہوٹل میں کوئی دوسرا کمرہ خالی نہیں ہے، یہاں ہر سال آتا ہے۔ جب اس نے تم لوگوں کو بھی میرے ساتھ دیکھا تو اپنا کمرہ ہمیں دینے کا پروگرام بنا لیا، اور میں بتاؤں یہ یہاں سے جائے گا نہیں، نہ ہی اس کے جانے کا پروگرام تھا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ہماری وجہ سے کمرہ خالی کر دیا۔ اب وہ خود کہاں جائیں گے؟ فرزان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ یہاں ہر سال آتا ہے، اس پورے علاقے سے واقف ہے، کوئی جگہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ میں نے اس کی یہ قربانی اس لیے قبول کر لی کہ تم لوگ میرے ساتھ تھے، اور تمہاری پریشانی کی وجہ سے میں نے اس کے جھوٹ کو جان بوجھ کر سچ سمجھ لیا۔ ہماری وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی، کل ہم ان سے معذرت کر لیں گے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کل؟ وہ کیسے؟ کیا وہ کل یہاں آئیں گے؟ کیوں نہیں، کھانا تو اسی ہوٹل سے کھائے گا، لیکن آپ سے یہ کہنے کے بعد وہ یہاں سے جا رہے ہیں، پھر کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ تم سے نہیں جانتی، وہ بہت شیطان ہے، کل کھانے کی میز پر آئے گا اور کہے گا یار مجھے بہت افسوس ہے، ایک ضروری کام کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ عجیب ہے آپ کا یہ دوست، نہیں عجیب نہیں پر خلوص کا ہو، آج کل ایسے دوست کہاں ملتے ہیں؟ مجھے تو رہ رہ کر یہی خیال آ رہا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ فرزانہ نے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو اور سوٹ کیس سے کپڑے وغیرہ نکال لو، ہم تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر شام کو سیر کرنے نکلیں گے۔ ابا جان آپ نے ایک بات تو بتائی نہیں۔ فاروق کو کچھ خیال آیا۔ وہ کیا؟ آپ کتنی چھٹیاں لے کر آئے ہیں؟ صرف 3۔ جی کیا کہا؟ صرف 3؟ تینوں دھک سے رہ گئے۔ ہاں بھائی 3 ہی چھٹیاں ملی ہیں، تب پھر یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرزانہ نے منہ لٹکا لیا۔
اس سے تو ہم اپنے شہر ہی اچھے تھے۔ محمود کی آواز بجھ گئی۔ انکل واصف کو یوں ہی تکلیف دی۔ فاروق بولا، کیا ضرورت تھی آخر یہاں آنے کی؟ اب پرسوں یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ اگر مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ صرف 3 دن کی چھٹی ملی ہے تو کبھی نہ آتی، بیگم جمشید نے غصے سے کہا۔ تو اب واپس چلی جاؤ۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ آپ تو بس مسکرائے جاتے ہیں اور یہاں ہمارا جی جل رہا ہے، بیگم جمشید بولی۔ کس نے کہا ہے تم سے جی جلانے کو؟ خوش رہو، ہنسو، کھیلو، کودو، گاؤ، ناچو، کیونکہ میں پورے 15 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ چاروں ان کے آخری جملے پر خوشی سے اچھل پڑے۔ واصف سیڑھیاں اتر کر سیدھا کاؤنٹر کی طرف آیا۔ یوسف خان اسے دیکھتے ہی بولا، میں حیران ہوں مسٹر واصف، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا ارادہ تو یہاں پورا 1 ماہ اور رہنے کا تھا۔ ہاں 1 ماہ ہی رہوں گا بھائی، وہ میرے بچپن کا دوست ہے، اس کے بیوی بچے ساتھ تھے، لہٰذا میں نے اپنا کمرہ ان کے لیے خالی کرنے کا پروگرام انہیں دیکھتے ہی بنا لیا۔ لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اس وقت تو شاید کسی سرائے میں جگہ نہ ملے۔ میں تمہارے اس خوبصورت مکان میں ٹھہروں گا۔ واصف مسکرائے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں جو تم سن رہے ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ جانتے ہی ہیں مکان آسیب زدہ ہے، برسوں سے اس پر بھوتوں کا قبضہ ہے۔ میں جانتا ہوں، اور پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں بھوتوں کو نہیں مانتا، لیکن اس سے پہلے بھی ضدی گاہک وہاں ٹھہر کر نقصان اٹھا چکے ہیں۔ وہ ڈرپوک ہوں گے، ان میں بڑے بڑے دلیر تھے۔ کچھ بھی ہو، میں 1 ماہ اسی مکان میں گزاروں گا۔ تم مکان کا کرایہ بتاؤ۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اپنا کرایہ وصول کرو، اس کے بعد جو کچھ ہوگا اسی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ آپ میرے مستقبل گاہک ہیں، خدا کے لیے اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ میں ایک بار جو ارادہ کر لیتا ہوں پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ لاؤ مکان کی چابی دو، کرایہ جو جی چاہے میرے حساب میں لکھ لینا ہے۔ اس کا کرایہ 3000 ماہوار ہے۔ آخر یوسف خان نے تنگ آ کر کہا، مجھے منظور ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر منع کرتا ہوں، اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں مجھے منع نہ کرو۔ واصف ہنسا۔ اچھا آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آج تک نہ جانے کتنے آدمی وہاں سے بدحواس ہو کر نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ بہت سے مکان سے باہر نکلتے ہی بے ہوش ہو گئے اور کئی دن ہوش میں نہیں آئے۔ چند ایک تو دماغی توازن ہی کھو بیٹھے ہیں اور کئی ماہ کے علاج کے بعد صحت یاب ہوئے۔ میں سب جانتا ہوں، تم بے فکر رہو، آج کے بعد کوئی اس مکان سے پاگل ہو کر نہیں نکلے گا۔ بس یوں ہی سمجھو کہ اب بھوتوں کے دن لگ گئے ہیں۔ میں ان سے باقاعدہ کشتی لڑوں گا، دیکھوں گا کہ کتنی طاقتور ہیں۔ اب بات انہیں یہاں سے بناتے ہی بھاگتے ہی بنے گی، اور تمہارا مکان ہمیشہ کے لیے بھوتوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر تم اسے 3000 تو کیا 6000 روپے کرائے پر دے سکو گے۔ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ آمین۔ مجھ سے زیادہ تم یہ دعا کر رہے ہوگے کہ مکان سے بھوتوں کا قبضہ ختم ہو جائے۔ تم فکر نہ کرو، میرے پاس بھی ایسے منتر ہیں کہ بھوت جل کر خاک ہو جائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، یوسف خان نے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ اچھا خدا حافظ، اور ہاں کسی ملازم کو وہاں صفائی کے لیے بھیج سکتے ہو؟ واصف جاتے جاتے رک گیا۔ کوئی ملازم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یوسف خان نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں، میں خود ہی صفائی کر لوں گا۔ مجھے افسوس ہے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے واصف اپنے سوٹ کیس اٹھا کر چابی انگلی پر گھماتے ہوئے باہر نکل آیا۔ شام کی سیر نے انہیں اتنا تھکا دیا کہ واپس آ کر کھانا کھاتے ہی سو گئے، اور پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ ناشتہ یہاں ہی منگوایا جائے یا ہال میں؟ انسپکٹر جمشید نے بچوں سے پوچھا۔ ہال میں ہی ٹھیک رہے گا۔ تو پھر چلو نیچے چلنے کی تیاری کرو۔ نہا دھو کر وہ نیچے ہال میں آ بیٹھے۔ زیادہ تر میزیں پر تھیں، لوگ ناشتے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جلد ہی ناشتہ چن دیا گیا تھا۔ جگہ تو واقعی بہت پیاری ہے، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا، بیگم جمشید نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے ذرا بلند آواز میں کہا، کیونکہ ہال میں چمچوں اور پلیٹوں کی کھنکھناہٹ گونج رہی تھی۔ امی جان اب تو ہر سال ہم یہاں آیا کریں گے، فرزانہ نے کہا، بشرط یہ کہ تمہارے ابا جان کو یہ بات منظور ہو۔ کیوں ابا جان، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اگلا سال جب آئے گا اس وقت سوچوں گا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ خدا جانے ان دنوں حالات کیا ہوں، انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ حالات کیا ہوں گے، ہر سال حالات ایک جیسے ہی رہتے ہیں، بیگم جمشید بولی۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، اگلا سال جب آئے گا دیکھا جائے گا، فی الحال تو ناشتے کی طرف توجہ دیں، فاروق نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ نہ جانے بیچارے واصف کا کیا بنا ہوگا، خدا جانے رات کہاں گزاری ہوگی، بڑے مزے سے سویا ہوگا، تھوڑی دیر بعد یہاں مسکراتا ہوا آ جائے گا، بے فکر رہو۔ انکل واصف شہر میں کہاں رہتے ہیں؟ فاروق نے پوچھا۔
مسلم آباد میں۔ ہم ان کے ہاں ضرور جائیں گے۔ فرزان نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس میں کیا شک ہے؟ بیگم جمشید نے کہا ابا جان فاروق کو دیکھ رہے تھے، کسی تیز سے ہاتھ چلا رہا ہے۔ محمود نے کہا بہت بھوک لگی ہے، کیا کروں؟ پھر بھی آہستہ آہستہ کھانا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا جی بہتر، فاروق نے کہا اور بہت ہی آہستہ آہستہ منہ چلانے لگا، یہاں تک کہ ایک ہی لقمے کو چباتے ہوئے 2 منٹ گزر گئے۔ چاروں کو اس کی حرکت پر ہنسی آ گئی۔ بیٹا کچھ رفتار تیز کر لو اور نہ نقصان میں رہو گے، بیگم جمشید نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی اچھا، فاروق نے کہا اور ایک بار پھر بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارنے لگا۔ دفعتاً وہ چونک اٹھے۔ 4 آدمی ایک بیڈ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ چارپائی خالی نہیں تھی، اس پر کوئی لیٹا ہوا تھا، اسے سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ دی گئی تھی۔ ہوٹل میں موجود کچھ لوگوں نے لاپرواہی سے کہا بھوتوں کا نیا شکار۔ انسپکٹر جمشید کے لیے سب سے زیادہ حیرت ناک بات یہ تھی کہ ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ انہوں نے قریب کھڑے ویٹر کو بلا کر پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کوئی آدمی بھوتوں کا شکار ہو گیا ہے؟ جی ہاں۔ صاف صاف بتاؤ، میں نہیں سمجھا۔ کیا آپ کل شام ہی آئے ہیں؟ بیرے نے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے پوچھ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں ایک خوبصورت مکان ہے۔ پھر وہی مکان؟ فرزانہ بڑبڑائی۔ ہاں تو پھر؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ اس مکان پر بھوتوں کا قبضہ ہے؟ تمہارا مطلب ہے مکان آسیب زدہ ہے؟ جی ہاں۔ آگے بتاؤ۔ اس مکان کا کوئی نہ کوئی شخص ضد کر کے کرائے پر حاصل کر لیتا ہے، جس سے کوئی کمرہ یا مکان کرائے پر نہ ملے تو، اور پھر اگلی صبح وہ مکان کے باہر بے ہوش پایا جاتا ہے۔ بے ہوش پایا جاتا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں تو کیا یہ لوگ اس جگہ سے کسی بے ہوش آدمی کو اٹھا کر لائے ہیں؟ جی ہاں۔ لیکن یہاں کیوں لائے ہیں؟ ہسپتال میں کیوں نہیں لے گئے؟ یہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے، ہوٹل کا ایک ڈاکٹر ہے، اس لیے بے ہوش ہونے والوں کو یہیں ہی لے جایا جاتا ہے۔ دیکھنا چاہیے۔ چارپائی کا کاؤنٹر کے پاس ہی رکھ دیا گیا تھا۔ انسپکٹر جمشید اٹھے اور چارپائی کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے محمود اور فاروق بھی تھے۔ بیگم جمشید اور فرزانہ میز پر ہی بیٹھی تھیں۔ انسپکٹر جمشید نے قریب جا کر بے ہوش آدمی کے چہرے سے چادر الٹا دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تینوں بری طرح اچھلے۔ بے ہوش آدمی واصف کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ بھوت کا کہکا، یہ سب کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید ہوٹل کے مالک یوسف خان کی طرف مڑے۔ میں نے ایک آدمی بھیج دیا ہے، ڈاکٹر بھی آتا ہی ہوگا، لیکن یہ سب ہے کیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ ضد کر کے آسیب زدہ مکان میں چلے گئے تھے؟ کیا تم ہی اس مکان کے مالک ہو؟ ہاں۔ پھر تم اسے کرائے پر کیوں دیتے ہو؟ میں کہاں دیتا ہوں جناب، لوگ زبردستی سے کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ابھی تک نہیں آیا، بس آنے ہی والا ہے۔ ہال میں باقی لوگ بے فکری سے اپنی اپنی میزوں پر بیٹھے کھانے پینے میں مصروف رہے، کسی نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم یوں کرو کہ اسے میرے کمرے میں پہنچا دو، ڈاکٹر وہیں آ جائے گا۔ آخر تنگ آ کر انسپکٹر جمشید بولے۔ جی اچھا۔ ایک بار پھر 4 آدمیوں نے مل کر واصف کو اٹھایا اور اسے اوپر کمرے میں لے آئے۔ انسپکٹر جمشید بھی بیوی بچوں سمیت کمرے میں آ گئے۔ یہ میری وجہ سے ہی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے۔ ہاں، اگر مجھے معلوم ہوتا یہاں کوئی اس قسم کا مکان ہے اور وہ واصف اسے کرائے پر لے گا تو کبھی اسے ایسا نہ کرنے دیتا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ محمود نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ بیوقوف کہیں کہ جب سب معلوم ہے کہ مکان آسیب زدہ ہے تو وہاں جا کر کیوں رہتے ہو؟ روز روز کی مصیبت سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ پھر وہ واصف پر جھک گیا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھ کر ان میں جھانکا، پھر نبض دیکھی۔ اس کے بعد اس نے واصف کو ایک انجیکشن دیا، یہ 15-20 منٹ میں ہوش میں آ جائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں تعارف نہیں کرایا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ڈاکٹر چونک کر مڑا اور اب پہلی بار اس نے ان سب کی طرف توجہ سے دیکھا اور بولا تعارف کیا؟ بس ہوٹل کا ڈاکٹر ہوں۔ آپ کا نام؟ مجھے ڈاکٹر ریاض کہتے ہیں۔ کیوں، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ بس یوں ہی، آپ کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ کیا آپ شہر میں بھی پریکٹس کرتے ہیں؟ شہر میں؟ جی نہیں تو میں ایک مدت سے یہیں کام کرتا ہوں۔ اوہ، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، انسپکٹر جمشید بولے۔ مجھے سرور بیگ کہتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور محمود، فاروق اور فرزانہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ اچھا تو مسٹر سرور بیگم، میں اب چلتا ہوں، کل پھر آ کر مریض کو دیکھ جاؤں گا۔ اگر اسے 2 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو مجھے دوبارہ بلا لیجیے گا۔ شکریہ۔ آپ نے اپنا نام غلط کیوں بتایا؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ بس یوں ہی، اصل نام بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔
تو کیا ہوٹل کے رجسٹرار میں بھی آپ نے اپنا یہی نام لکھا ہے؟ ہاں۔ وہ 2 گھنٹے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد واصف نے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں انسپکٹر جمشید کے چہرے پر اٹک گئیں۔ ہیلو واصف، کیا حال ہے؟ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں۔ میں کہاں ہوں؟ ارے میں تو رات کو اس مکان میں سویا تھا، پھر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ تم رات کو اس مکان میں سوئے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں۔ پھر رات کے وقت وہاں کیا واقعات پیش آئے؟ واقعات؟ اوہ، اچانک اس کی آنکھ ڈر سے پھیل گئی، پھر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ واصف تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہوش میں آؤ۔ اس کی حالت چند منٹ بعد معمول پر آ گئی۔ آخر وہ بولا، میں نے بہت بھیانک رات بسر کی، مگر میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اوہ سمجھ گیا، مجھے ضرور 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر لائے ہوں گے۔ ہاں، کیا تم اس خوفناک مکان سے ڈر کر بھاگ نکلے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ بھاگ نکلا تھا؟ نہیں تو، میں تو شاید مکان کے اندر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں وہاں کیا نظر آیا؟ کیا نظر آیا؟ واصف سوچنے لگا اور ایک بار پھر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ اچھا نہ بتاؤ، آرام سے لیٹ جاؤ، لیکن بلکہ سو جاؤ۔ تم اتنا تو بتاؤ کہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ سامان تو وہیں تھا، اسی مکان میں۔ تمہارے پاس نقد رقم تو نہیں تھی؟ تھی۔ کیوں نہیں؟ میرے پاس 25,000 روپے تھے، واصف نے بتایا۔ وہ کہاں ہیں؟ وہیں ہوں گے، اس مکان میں ہی۔ وہ تم نے کہاں رکھے تھے؟ اپنے سوٹ کیس میں۔ اور سوٹ کیس کہاں رکھا تھا؟ جس کمرے میں سویا تھا، اس میں ایک الماری تھی، اسی میں سوٹ کیس رکھا تھا۔ اچھا، میں وہ سوٹ کیس جا کر لے آتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تم وہاں نہ جاؤ، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی، سامان تو وہاں سے لانا ہی ہوگا۔ نہیں، وہاں نہ جانا، خدا کے لیے وہاں نہ جانا۔ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آخر تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ کچھ یاد نہیں آتا، میں بھول گیا ہوں۔ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ڈر لگنے لگتا ہے۔ اچھا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ کیا میں مکان کی چابیاں تمہارے پاس ہیں؟ پتہ نہیں، میری جیب میں ہوگی۔ یہ کہہ کر واصف نے اپنی پتلون کی جیبیں ٹٹولنے لگا، لیکن چابی نہ ملی۔ نہیں، چابی میری جیبوں میں نہیں ہے۔ کیا تم نے جیب میں رکھی تھی؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ واصف نے آنکھیں بند کر لی، وہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر جمشید نے اسے آواز دی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں ذرا جا کر اس کا سوٹ کیس لے آؤں، انسپکٹر جمشید بولے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ دن کے وقت کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، تو ابا جان ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، فرزانہ نے کہا۔ ڈر بھی تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ تو آؤ ذرا ٹھہریے ابا جان، کیا آپ ہمیں ڈرپوک سمجھتے ہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ چلو بھائی چلو، میں جانتا ہوں تم تینوں قطعاً ڈرپوک نہیں ہو۔ میں واصف کے پاس ٹھہرتی ہوں، بیگم جمشید بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ چاروں سیڑھیاں اترتے ہوئے کاؤنٹر کے پاس آئے۔ یوسف خان نے انہیں اپنی اینک میں سے دیکھا۔ مسٹر یوسف، مجھے اس مکان کی چابی چاہیے۔ چابی؟ اس عذاب زدہ مکان کی چابی؟ ہاں۔ کیوں آپ کیا کریں گے اس کا؟ یوسف خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے دوست واصف کا سامان وہیں رہ گیا ہے، آپ وہیں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے پہلے بھی جو لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگے یا بے ہوش پائے گئے، اپنے سامان وہاں چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے دوست اور رشتے دار جب وہاں سامان لینے پہنچے تو سر سے پاؤں رکھ کر خالی ہاتھ وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے۔ آج تک بھوتوں کے کسی شکار کا سامان وہاں سے نہیں لایا گیا۔ حیرت ہے، پھر وہ سامان کہاں جاتا ہے؟ جاتا کہاں ہوگا؟ سب کا سامان وہیں پڑا ہوگا۔ کیا تم نے بھی کبھی وہاں جانے کی زحمت نہیں کی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میری تو وہاں جانے کے نام سے روح لرزتی ہے۔ آخر تم وہاں کسی کو ٹھہرنے ہی کیوں دیتے ہو؟ لوگ زبردستی کرتے ہیں۔ کیا پولیس کو ان حادثات کی اطلاع ہے؟ ہاں، شروع میں 2-3 مرتبہ پولیس والے بھی آئے تھے، لیکن روز کون آئے؟ آخر انہوں نے آنا بند کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ وہاں ٹھہرتے ہی کیوں ہیں۔ آج کے حادثے کی اطلاع پولیس کو دی گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اب میں نے اطلاع دینی چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ اطلاع دینے کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے؟ پولیس والی تو اس مکان میں داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ کیا آج تک کوئی پولیس والا مکان میں داخل ہوا ہے؟ جی ہاں، ایک ASP یہاں نیا آیا تو اس نے ان حادثات کی اطلاع ملی۔ وہ بہت اکڑتا ہوا مکان میں داخل ہوا، لیکن دیکھنے والوں نے اسے بدحواس ہو کر نکلتے دیکھا، پھر وہ باقر گنج ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ آج تک جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں، یعنی بھوتوں کے کسی شکار نے بتایا
کہ اسے کیا واقعات پیش آئے، یہ اس نے مکان میں کیا دیکھا۔ یہی تو سب سے بڑی حیرانگی کی بات ہے، آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا کہ اندر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا دیکھا۔ یوسف خان نے بتایا، حیرت ہے، کوئی ایسی ویسی حرکت، میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتا ہوں۔ کوئی شخص آج تک مرا تو نہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں، خدا کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مہینے میں کتنے آدمی بھوتوں کا شکار ہو جاتے ہوں گے؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ باقر گنج میں سیر و تفریح کرنے کے لیے مقامی اور غیر ملکی لوگ سارا سال ہی آتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس مکان کو خالی پا کر پاشتا میرے پاس آ جاتا ہے۔ لاکھ سمجھانے پر بھی جب وہ نہیں مانتے، میں تنگ آ کر اس مکان کو کرائے پر انہیں دے دیتا ہوں۔ اچھا خیر، مہربانی فرما کر تم مجھے مکان کی چابی دے دو۔ میں پھر کہتا ہوں آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، میرے دوست پر یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے، اس لیے میں وہاں جا کے اس کا سامان ضرور لاؤں گا۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی، لیکن ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی، میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے۔ ہاں تم بے فکر رہو، میں تمہیں کوئی الزام نہیں دوں گا۔ تو یہ لیجئے چابی، خدا آپ کو ہر مصیبت سے بچائے۔ شکریہ۔ یہ ایک بات رہ جاتی ہے، مکان ہے کس طرف؟ یہ سیدھی سڑک جا رہی ہے، آگے جا کر دائیں ہاتھ مڑیے گا، آپ کو مکان دور سے نظر آ جائے گا۔ اس مکان کو تالا کون لگاتا ہے جبکہ قیام کرنے والے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ مکان سے باہر بے ہوش ملتا ہے، انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ یہی تو سب سے عجیب بات ہے، یوسف نے کہا۔ کیا مطلب؟ صبح سویرے تالا لگا ہوا ملتا ہے، تمہارا مطلب ہے بھوت مکان کو تالا لگا دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آؤ بچوں۔ ارے کیا آپ ان بچوں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں؟ یوسف نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ہاں۔ کیا آپ ہوش میں ہیں؟ ہاں میں ہوش میں ہوں۔ خدا کے لیے ان بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، خدا آپ کو حال پر رحم کرے۔ وہ ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ یوسف خان انہیں اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے ساتھ نہ جاؤ، انسپکٹر جمشید نے ہوٹل سے باہر آ کر کہا، حالانکہ وہ جانتے تھے بچے ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ محمود نے پوچھا۔ تم نے یوسف خان کی باتیں نہیں سنی؟ ان حالات میں تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچ مچ بھوت رہتے ہیں؟ فرزانہ بولی۔ نہیں خیر، میں تو یہ نہیں سمجھتا۔ تب پھر ہمیں وہاں لے جانے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور خطرہ ہو۔ کچھ بھی ہو، ہم ساتھ جائیں گے، فاروق نے اٹل لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا تم نہیں مانو گے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف تمہیں آزما رہا تھا کہ کہیں ہوٹل کے مالک کی باتیں سن کر ڈر تو نہیں گئے؟ ابھی تک تو نہیں ڈرے، خدا بہتر کرے آگے۔ لو بھائی، سڑک کا موڑ آ گیا ہے، یہاں سے دائیں طرف مڑنا ہے۔ وہ دائیں ہاتھ مڑ گئے، مڑتے ہی ایک شاندار مکان دکھائی دیا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے، صرف ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی اور پہاڑیاں دھوپ میں سونے کی مانند چمک رہی تھی، ہوا میں کنکی تھی۔ یہی معلوم ہوتا ہے، فرزانہ بولی۔ ہاں، آس پاس کوئی اور مکان نہیں ہے، فاروق بولا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، محمود نے مسکرا کر کہا۔ رنگ تو اڑا ہوا ہے تمہارے چہرے کا، فرزانہ بولی۔ اس کے ہونٹوں پر شدید مسکراہٹ تھی اور تمہاری ٹانگیں لرز رہی ہیں، فاروق نے جل کر کہا۔ کتنی سنسان جگہ ہے، دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ انسپکٹر جمشید چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولے، وہ لوگ جو یہاں قیام کرنے کی ضد کر بیٹھتے ہیں کتنے دلیر ہوتے ہوں گے، پھر بھی انہیں یہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ آس پاس کوئی اور مکان بھی تو نہیں ہے، فاروق نے کہا، اور ارد گرد کی پہاڑیاں بالکل جنوں اور دیویوں کی مانند ہیں، جیسے یہ اس کا مکان کے محافظ ہوں۔ ویسے مکانات ہیں بہت خوبصورت۔ مکان دکھائی نہیں دیتا، فرزانہ بولی۔ پھر کیا خیال ہے، کیا ہم ہوٹل سے اس مکان میں منتقل ہو جائیں؟ محمود نے پوچھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، البتہ فاروق شاید اس پر تیار نہیں ہوگا، محمود نے پوچھا۔ میں کیوں تیار نہیں ہوں گا؟ ڈرپوک جو ٹھہرے۔ اچھا یہ بات ہے، تو ہم آج ہی اس مکان میں منتقل ہو جائیں گے۔ ابا جان، میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تم جو طعنہ برداشت کر سکتے ہو وہ ہمیں بتاؤ، محمود انسپکٹر جمشید کے کچھ کہنے سے پہلے بولا۔ ہم اس کے متعلق بعد میں فیصلہ کریں گے، سب سے پہلے تو ہمیں واصف کا سوٹ کیس یہاں سے نکال کر اس کے حوالے کرنا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، تینوں ایک ساتھ بولے۔ اب وہ مکان کے بالکل سامنے پہنچ گئے تھے۔ مکان کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا، البتہ دروازہ اور کھڑکیوں کا نیلا رنگ تھا۔ سرخ اور نیلے رنگ کا ملاپ واقعی کچھ ڈراؤنا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے دروازے کے پاس پہنچ کر جیب سے یوسف خان کی دی ہوئی چابی نکالی تو انہوں نے چابی تالے کے سوراخ میں ڈالی۔
دوسرے ہی لمحے تالا کھڑک کی آواز کے ساتھ کھل گیا. انہوں نے دروازہ اندر کی طرف دھکیلا تو تیز چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا. دروازے کی آواز نے تینوں کو سہا دیا. اف توبہ، کس قدر خوفناک چڑچڑاہٹ ہے، محمود بولا. بس ابھی سے ڈر گئے ہو، فاروق نے کہا. غالباً وہ ہنس کر اپنے خوف دور کرنا چاہتا تھا. ڈرتا کون کمبخت رہا ہے، محمود نے اکڑ کر کہا. تمہارا خیال ہے تم تینوں باہر ہی ٹھہرو، میں اندر جا کر سوٹ کیس لے آتا ہوں. جی نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. دیکھو ضد نہ کرو، ہم آپ کو تنہا اندر نہیں جانے دیں گے، محمود نے اٹل لہجے میں کہا. اچھا آؤ. یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید دروازے میں داخل ہو گئے. ان کے پیچھے تینوں بھی اندر داخل ہو گئے اور اسی وقت دروازہ اسی قسم کی تیز چڑچڑاہٹ کے ساتھ ایک دم بند ہو گیا. ساتھ ہی مکان کے اندر ایک طویل خوفناک کہکہ گونجا. ہا 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 ہا. کہکے کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تینوں کی ٹانگیں کانپنے لگی. یوں بھی دروازہ بند ہوتے ہی مکان میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا. ابا جان، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، محمود چلایا. پرواہ نہ کرو، بجلی کا سوئچ تلاش کرو. میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، تم بائیں طرف دیکھو. کہکا ابھی تک جاری تھا، کس طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. سن رہے ہو، فاروق بولا. کیا؟ محمود کے منہ سے نکلا. بھوت کا کہکا. اف توبہ، کس قدر لمبا ہے یہ کہکا. بھوت بھی اتنا ہی لمبا ہوگا جتنا کہکا ہے، فرزانہ کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی. اچانک کہکے کو جیسے بریک لگ گیا اور مکان میں مکمل سناٹا چھا گیا. یہ سناٹا بھی انہیں بے حد خوفناک لگا. اس خاموشی سے تو وہ کہکا ہی اچھا تھا، محمود نے تلملا کر کہا. تو تم خود کیوں نہیں شروع کر دیتے، فاروق نے مشورہ دیا. اس وقت بجلی کا بلب روشن ہو گیا. وہ مکان کے برآمدے میں کھڑے تھے. محمود کو روشنی ہونے کے بعد سب سے پہلے دروازے کا خیال آیا اور دروازے کی طرف جھپکا. دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا. ابھی کھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آؤ اندر چلیں. تینوں ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، پھر ان کے پیچھے چل پڑے. جو ہی انہوں نے قدم بڑھائے، کسی کی بھاری بھر قدموں کی آواز زوردار آہٹ آنے لگی. بھوت ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، فرزانہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا. تو تمہاری جان کیوں نکل رہی ہے، محمود ہکلایا. اور تم کیوں ہکلا رہے ہو، فاروق بولا. میں تو بھوتوں کا دل رکھنے کے لیے ہکلا رہا ہوں تاکہ انہیں مایوسی نہ ہو، محمود بولا. بہت خیال ہے تمہیں بھوتوں کا، فاروق نے کہا. ہمارے میزبان جو ٹھہرے. آہا، تو کیا ہم بھوتوں کے مہمان ہیں، فرزانہ بولی. ہاں، میں نے کس سے سنا تھا بھوت بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں. ابا جان، محمود نے انسپکٹر جمشید کو ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا. پھر وہ تینوں بھی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گئے. اس کے ساتھ ہی بھوتوں کے قدموں کی آواز رک گئی. لو بھائی، آواز رک گئی. معلوم ہوتا ہے بھوت صاحبان بھی کمرے میں داخل ہو چکے ہیں، محمود بولا. خبردار کرسیوں پر نہ بیٹھنا، فاروق نے بلند آواز میں کہا. کیوں، فرزانہ نے حیران ہو کر پوچھا. ہو سکتا ہے بھوت ان کرسیوں پر پہلے ہی سے بیٹھ چکے ہوں. فاروق کی بات پر تینوں کو بے تحاشا ہنسی آ گئی. کمرے میں بستر لگا ہوا ہے، الماری بھی ہے، واسف ضرور یہیں سویا ہوگا، انسپکٹر جمشید بولے. تو الماری کھول کر دیکھے نا، اس سوٹ میں کہیں سوٹ کیس ہوگا، فرزانہ نے کہا. انسپکٹر جمشید نے الماری کے پٹ کھول ڈالے. دوسرے ہی لمحے چاروں کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئیں. الماری میں سے 20 چمگادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی نکلی تھیں اور اب وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی. الماری خالی تھی. انسانی ڈھانچہ. تینوں بچے چمگادڑ کو ڈری ڈری حالت میں دیکھ رہے تھے. چمگادڑوں کی آوازیں بھی لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی. معلوم ہوتا ہے بھوتوں نے چمگادڑوں کا روپ بدل لیا ہے، فاروق کپ کپاتی آواز میں بولا. تمہاری آواز کیوں رو رہی ہے، محمود نے پوچھا. میں چمگادڑوں کی آواز میں آواز ملا رہا ہوں، فاروق نے جملہ چست کیا. کیا دوسرے کمرے دیکھ کر آئیں؟ ہاں، تو وہ دیکھنے ہی پڑیں گے. چاروں اس کمرے سے نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا. اس کمرے کے ساتھ ہی ایک دوسرا کمرہ تھا. انسپکٹر جمشید نے اس دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ایک بلی کی تیز اور دردناک چیخ فضا میں ابھری. ساتھ ہی ایک سیاہ اور موٹی تازی بلی انسپکٹر جمشید پر جھپٹی. انسپکٹر جمشید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے خود کو بڑی پھرتی سے ایک طرف کر لیا. بلی اپنے زور میں دیوار سے ٹکرائی. وہ اٹھی اور پھر ان کی طرف آئی. اس مرتبہ انسپکٹر جمشید نے اسے پاؤں کی ایک ٹھوکر رسید کی، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ بلی کے ایک بار پھر اس جوش و خروش کے ساتھ ان پر حملہ کر رہی ہے. آخر تنگ آ کر انہوں نے جیب سے پستول نکالا اور اس پر فائر کر دیا. فائر کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر وہی خوفناک طویل کہکہ شروع ہو گیا. بلی کمرے کے درمیان
बड़ी तड़प रही थी और कहकर तीनों बच्चों के होश उड़ा दे रहा था। इस कमरे में भी इन्हें सूटकेस ना मिला। तीसरे कमरे का दरवाजा खोलते ही खौफनाक धमक की आवाज सुनाई देने लगी। इस जैसे दूर, बहुत दूर जंगली कबीलों का कोई कबीला किसी शख्स की कुर्बानी देने से पहले बड़े बड़े ढोल बजा रहा था। ये धमक की आवाज इस कदर पुरस्कार थी कि उनके अंदर के रोंगटे खड़े हो गए। भूत ढोल बजा रहे हैं, फारूक के मुंह से निकला। हाँ, शायद किसी भूत की शादी हो रही हो। हम भी दावत खा कर जाएंगे, फरजाना की पुरस्कून आवाज सुनाई दी। आओ, यहाँ भी कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। धमक इस वक्त तक जारी रही थी जब तक कि कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर दिया गया था। निचली मंजिल पर सिर्फ 3 ही कमरे थे। इंस्पेक्टर जमशेद जीने पर चढ़े, लेकिन इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसका मतलब यह है कि वासिफ इन्हीं 3 कमरों में से किसी एक में सोया होगा, क्योंकि निचली मंजिल में सिर्फ यही 3 कमरे सोने के हैं। क्या ख्याल है, ड्राइंग रूम भी देख लिया जाए? जी हाँ, जरूर, लेकिन क्या वासिफ चचा ड्राइंग रूम में सोए होंगे? नहीं, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है? जी, हर्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है भूत ड्राइंग रूम में कोई प्राइवेट मीटिंग कर रहे हो। फारूक बोला। ओ भाई, देखेंगे, इन भूतों को भी पहले सूटकेस तो देख लें। तो चलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, महमूद बोला। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। इस मर्तबा ना तो किसी चमगादड़ ने इन्हें परेशान किया, ना ही सियाह बिल्ली ने हमला किया। कोई खौफनाक धमक भी सुनाई नहीं दी। इन सब बातों के बावजूद वो सब धक से रह गए। इनके उठते कदम लड़खड़ा गए। महमूद, फारूक और फरजाना किसी तरह भी अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को ना रोक सके। सही मायनों में वो इस मर्तबा खौफजदा हुए थे, वरना इससे पहले तो मजाक ही करते रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक इंसानी ढांचा रस्सी से लटका हुआ था। रस्सी छत से लगी लोहे के एक कुंडे से बंधी हुई थी और इसका दूसरा सिरा ढांचे की गर्दन से लपटा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे शख्स को बरसों पहले इस कमरे में फांसी दी गई हो। उफ मेरे खुदा, ये तो सचमुच किसी आदमी का ढांचा है, भूतों का शिकार। फरजाना के मुंह से निकला। मालूम होता है इसे बरसों पहले फांसी दी गई थी और इस वक्त से ये जूं का तूं लटका हुआ है। महमूद ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, और इन कई बरसों में इसका गोश्त गल सड़ गया होगा। अब तो कमरे में किसी किस्म की बू भी नहीं है। तो तुम तीनों वाकई बहुत दलेर हो जो इस माहौल में खड़े बातें कर रहे हो, वरना कोई आम आदमी तो शायद अपने होश में भी नहीं रह सकता। आओ चलें, यहाँ कोई सूटकेस नहीं है, लेकिन अभी आपने तलाश ही कहाँ किया है? क्या तुम चाहते हो मैं कमरे की अलमारियां भी देख लूं? जी हाँ, महमूद बोला। कमाल है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर आप साथ है ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। अच्छा, तुम तीनों यहीं ठहरो, मैं अलमारियां देख लेता हूँ। लेकिन अब्बा जान, फारूक कुछ कहता कहता रुक गया। कहो क्या बात है? सूटकेस इस कमरे में हरगिज नहीं हो सकता। लो फरजाना, इसे डर लग रहा है। महमूद हंसा। नहीं, ये बात नहीं है। साफ जाहिर है कि बासित चचा इस कमरे के दरवाजे से आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सके होंगे। बासित चचा ही क्या, कोई भी शख्स इस कमरे में दाखिल नहीं हो सका होगा। बहुत खूब, मैं यही देखना चाहता कि तुम में से ये ख्याल पहले किसको आता है, इसलिए मैंने कहा यहाँ सूटकेस नहीं हो सकता। तो फिर चलिए वापस चलें। जो ही वापस मुड़े, एक बार फिर वही भयानक कहकर कमरे में गूंजता लगा। इस मर्तबा आवाज बहुत तेज आई थी। वो चौंक कर मुड़े और इस वक्त चारों ने साफ महसूस किया आवाज इस ढांचे के मुंह से आ रही है। कहकर किस तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर इंस्पेक्टर जमशेद बोले, आओ चलें, सूटकेस यहाँ भी नहीं है। चारों दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा बदस्तूर बंद था। इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे खोलने के लिए हैंडल पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। दरवाजा शायद बाहर से बंद हो गया है। वो बोले, किसी भूत ने बंद कर दिया होगा। फरजाना बोली, फिर अब क्या होगा? क्या हम यहीं कैद रहेंगे? महमूद ने कहा, तुम तीनों बारी बारी दरवाजा खोलने की कोशिश करो। तीनों ने जोर लगाया मगर नाकाम रहे। अब्बा जान, कोई ना कोई खिड़की आजमाई जाए। फारूक ने कहा, हाँ ठीक है। उन्होंने एक बार फिर पहले कमरे का रुख किया। यहाँ अब कोई चमगादड़ चक्कर नहीं लगा रही थी। मालूम होता है कि चमगादड़ें फिर अलमारी में चली गई हैं। फारूक ने कहा, या फिर भूतों की सूरत इख्तियार कर ली होगी। उन्होंने फरजाना से ख्याल जाहिर किया, क्यों ना अलमारी खोल कर देखा जाए। महमूद ने तजवीज पेश की। नहीं, वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद ने खिड़की की चटखनियां गिरा दी, लेकिन ये देखकर इनकी मायूसी की कोई हद नहीं थी। इसमें से लोहे की सलाखें लगी थी। तीनों कमरे की खिड़कियां सलाखों वाली थी। वो थक कर बरामदे में आ खड़े हो गए। मकान में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा गया था। ये सन्नाटा इन्हें हद दर्जा
ڈرانا لگا۔ آخر محمود بولا اب کیا کیا جائے، یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اب صرف ایک ہی صورت باقی ہے، انسپکٹر جمشید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور وہ کیا دروازے کو توڑا دیا جائے۔ لیکن دروازہ کیسے ٹوٹے گا؟ محمود نے پوچھا۔ میں اسے توڑ دوں گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ توڑیں گے لیکن کیسے؟ اپنا کندھا مار کر، یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ اب اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ وہ بولے۔ آپ کے کندھے پر چوٹ لگے گی، تم فکر نہ کرو، مجھے اس کام کی کافی مشق ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دروازے توڑ چکا ہوں، لیکن یہ دروازہ بہت مضبوط ہے۔ پرواہ نہیں، آؤ چلیں۔ کیوں نہ اس مکان میں کوئی کلاہڑی تلاش کی جائے؟ نہیں ملے گی، میں نے چاروں کمروں کو بغور دیکھا ہے، اور اوپر والی منزل کے زینے پر تو تالا ہی لگا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چل پڑے، تینوں نے ان کے پیچھے ہی تھے۔ جو ہی وہ دروازے کے سامنے پہنچے، حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ دروازے کے دونوں چوپٹ کھلے تھے۔ 15 منٹ بعد وہ پھر ہوٹل کے کاؤنٹر کے پاس کھڑے یوسف خان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جس وقت وہاں پہنچے تھے تو یوسف خان نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ خود بھوت ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے واپس آ گئے، کیسا رہا؟ ہمیں مکان میں کوئی سوٹ کیس نہیں ملا کیا؟ وہاں کوئی بھی سوٹ کیس نہیں ملا؟ کسی اور کا بھی نہیں ملا؟ نہیں، حیرت ہے، آج تک نہ جانے کتنے مسافر نے اس مکان میں قیام کیا ہے، سبھی کا سامان وہیں رہ جاتا ہے، اس لحاظ سے تو وہاں بے شمار سوٹ کیس اور دوسری چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس سے کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ یوسف نے کہا۔ اس سے صرف یہی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ وہ سوٹ کیس اور دوسرا سامان بھوت لے جاتے ہیں، محمود بولا۔ اس کا یہ جملہ سن کر یوسف خان کپکپا اٹھا، اس کے چہرے پر زلزلہ سا طاری ہو گیا۔ خدا کے لیے بھوتوں کا نام لانے میں جان نکلنے لگتی ہے، بہت ڈرپوک واقعی ہوئے ہیں آپ، فاروق نے کہا۔ اب بھوتوں سے کون ٹکرائے؟ ان کے معاملے میں تو ڈرپوک ہونا ہی بہتر ہے۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ تھانے میں رپورٹ کر دینی چاہیے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ تھانے میں رپورٹ؟ یوسف خان نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس مکان میں سے کوئی سوٹ کیس وغیرہ اڑا لے جاتا ہو، اور پھر میرے دوست کے سوٹ کیس میں 25,000 روپے تھے۔ آخر بھوتوں کو روپیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ میری تو عقل حیران ہے صاحب، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو آپ کا جی چاہے کر۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تھانے جا کر رپورٹ درج کرائے دیتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، یوسف نے کہا۔ کیوں؟ کوئی پولیس والا بھی اس مکان کا رخ نہیں کرے گا؟ اس بستی میں رہنے والے میں سے تو کسی میں بھی جرات نہیں ہے اس مکان میں داخل ہو سکے۔ آخر ہم بھی تو ہیں جو اس سارے مکان کو چھان آئے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، آپ اور آپ کے بچے بڑے دل گردے والے ہیں۔ آپ کو وہاں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ نہیں۔ آپ نے کوئی عجیب بھی بات نہیں دیکھی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، بالکل کچھ نہیں تھا وہاں ایسا۔ حیرت ہے، پھر لوگ کیوں وہاں سے بدحواس ہو کر بھاگ نکلتے ہیں؟ وہ بھوتوں پر یقین رکھتے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں بھوتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میری زندگی میں آپ پہلے آدمی ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں، ورنہ باقر گنج کا تو بچہ بھوتوں پر یقین رکھتا ہے۔ میں باقر گنج کا باشندہ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید مڑے اور تینوں بچوں سمیت آئے۔ یہاں واصف کی حالت پہلے سے بہتر تھی، وہ بیگم جمشید سے باتیں کر رہے تھے۔ ہیلو واصف، اب تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہو کیا رہا؟ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم اس مکان سے ہو کر آئے ہو بیگم، کہ کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ میں نے نہیں تو، میں تمہاری ضدی طبیعت سے واقف ہوں یار، بتاؤ کیا تیر مار کر آ رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہاں تمہارا سوٹ کیس نہیں ملا۔ یہ تم نے کس کمرے میں ڈیرا ڈالا تھا؟ برآمدہ طے کرنے کے بعد دائیں ہاتھ جو کمرہ ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ کیا تم نے اسی کمرے کی الماری میں سوٹ کیس رکھا تھا؟ الماری میں؟ نہیں تو، میں نے تو اسے چارپائی کے نیچے رکھا تھا۔ کیا تم نے الماری کھولی تھی؟ الماری؟ نہیں، مجھے اس مکان کے بارے میں کچھ نہ پوچھو واصف۔ کیا؟ ہر بات پھر لرزنے لگا۔ اچھا چھوڑو، دیکھو میں تھانے میں رپورٹ درج کروانے جا رہا ہوں۔ کیا؟ تھانے میں رپورٹ درج کرانے جا رہے ہو؟ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، یہ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو کیا تم بھوتوں کے خلاف رپورٹ درج کراؤ گے؟ واصف نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، انسپکٹر جمشید نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انسپکٹر جمشید باقر گنج کا تھانہ دیکھ کر مسکرائے۔ تھانہ کیا تھا؟ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا، اور باغیچے کے بیچوں بیچ تھانے کے اندر آنے کے لیے راستہ بنا ہوا تھا۔ سامنے والے کمرے میں انہیں میز کرسی سنبھالے ایک صاحب نظر آئے جنہوں نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ دروازے سے باہر ایک کانسٹیبل بھی کھڑا تھا۔ دوسرا کمرہ شدید کانسٹیبلوں کے لیے تھا کیونکہ اس کمرے سے کئی آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازے پر کھڑے کانسٹیبلوں کی طرف دیکھے بغیر اندر گھس گئے
और एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके सामने बैठा हुआ शख्स जो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था चौंक उठा। जी फरमाइए, क्या बात है? इसके लहजे में सख्ती थी। एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? वे हैरान होकर बोले। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर जमशेद उसका नाम पूछा। सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद, इसने अकड़ कर कहा। तो जनाब इंस्पेक्टर साहब, मुझे चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। जी फरमाइए, आपकी क्या चीज चोरी हुई है? मेरी नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त की। आपके दोस्त की? तो वो खुद क्यों नहीं आए? कहीं वो खुद भी तो साथ चोरी नहीं हो गए? खैर, शेर खान ने मजाक उड़ाया। वो दरअसल उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अच्छा खैर, तफसील से लिखवाएं और ये भी लिख दें कि शक किस पर है। जी बेहतर। मेरे दोस्त ने, जिसका नाम वासिफ महमूद है, कल शाम आसेफ ज़दा मकान किराए पर लिया था। क्या कहा? आसेफ ज़दा मकान किराए पर लिया था। शेर मोहम्मद लिखते लिखते रुक गया। हाँ, लिखते जाइए। वो वहां एक सूटकेस लेकर रहने के लिए गया था। इस सूटकेस में 25,000 रुपए थे। सुबह इसको बेहोशी की हालत में उठाकर होटल आपगीना में ले आया गया। मैं इसके सूटकेस लेने के लिए मकान में गया। क्या कहा? आप इस मकान में सूटकेस लेने गए थे? शेर खान एक बार फिर लिखते लिखते रुक गया। जी हाँ, लेकिन मकान के चारों कमरों की तलाशी लेने के बाद सूटकेस नहीं मिला। आपने निचली मंजिल के कमरों में सूटकेस तलाश किया था? उसकी आंखें हैरत से उबली पड़ी रही थी। जी हाँ। आपका नाम? जी सरवर बेग। कहाँ से आए हैं? शहर से। यहाँ आपगीना में कयाम है बस, या कुछ और लिखवाना है? जी बस यही कुछ। इन हालात में इजहार है कि आप किसी पर शक नहीं कर सकते। क्यों नहीं सकता? क्या मतलब? आप किसी पर शक है? शेर खान का हैरत के मारे बुरा हाल। जी हाँ। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। किस पर? आसेफ ज़दा मकान के भूतों पर। क्या आप मजाक के मूड में हैं? शेर खान को गुस्सा आ गया। जी नहीं तो भला इसके अलावा और क्या नतीजा निकल सकता है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भूतों को यहाँ पकड़ कर लाऊं? ये आपका काम है, आप जाने। आप अजीब आदमी हैं। वैसे मैं ये मशवरा जरूर दे सकता हूँ कि इसकी तहकीकात आपगीना होटल के इन मुलाजिमों से शुरू की जाए जो मेरे दोस्त की चारपाई पर उठा कर लाए थे। शुक्रिया, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत है? हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन आप आपगीना होटल छोड़कर नहीं जाएंगे। वो किस लिए? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर पूछा। क्या आप अपने दोस्त का सूटकेस नहीं चुरा सकते थे? बहुत खूब, तो ये बात है। लेकिन आप इस वक्त तक मुझ पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं जब तक कि मेरा दोस्त मुझ पर शक का इजहार ना करे? मैं आज ही मिस्टर वासिफ से मिलूंगा। मैं अगर आपगीना होटल से कहीं गया तो आप मुझे आसेफ ज़दा मकान में मिल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं वहीं कयाम करने के बारे में सोच रहा हूँ। जी। शेर मोहम्मद की आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराते हुए मुड़े और थाने से बाहर निकल आए। शेर मोहम्मद अभी तक मुंह फाड़े इन्हें देख रहे थे। वहां से निकलकर वो तार घर आए और उन्होंने किसी को एक लंबा चौड़ा उतार दिया। रवानगी। इंस्पेक्टर जमशेद वापस पहुंचे तो तीनों बच्चे, उनकी वालदा और वासिफ अपने कमरे में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या सूटकेस मिल गया है? सूटकेस? भला वो कैसे मिल सकता है? इसे तो भूत ले जा चुके हैं। उन्होंने हंसकर कहा। मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। क्या फायदा? मैं जानता हूँ अब सूटकेस वापस नहीं मिलेगा, वासिफ ने कहा। लेकिन मैं अभी एक फैसला कर चुका हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद के तेज लहजे ने उन सबको चौंका दिया। कैसा फैसला? बेगम जमशेद ने कहा। मैं आज रात इस आसेफ ज़दा मकान में गुजारूंगा, बल्कि हो सकता है कि 2-3 रातें गुजारूं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वासिफ हलक फाड़ कर चिल्लाया। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां थी और वो इंस्पेक्टर जमशेद को बुरी तरह घूर रहा था। हाँ, मैं भूतों से तुम्हारा सूटकेस लेकर ही रहूंगा। ये पागलपन होगा, वासिफ बोला। जो भी समझो। क्या तुमने यूसुफ खान को 1 माह का किराया अदा कर दिया था? हाँ, 3,000 रुपए। बस ठीक है, अब इसी किराए में मैं वहां रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम नहीं जानते वहां रात के वक्त कितने खौफनाक वाकयात पेश आते हैं। तो तुम बता दो। अफसोस, मैं जब भी बताने का इरादा करता हूँ मुझ पर कपकपी तारी हो जाती है, जबान लड़खड़ाने लगती है और महसूस होने लगता है जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। बस तो फिर मैं खुद ही जाकर मालूम कर लूंगा। अब्बा जान, क्या आप वहां तन्हा रहेंगे? महमूद ने पूछा। हाँ बेटा। तो क्या आप हमें यहीं छोड़कर जाएंगे? फरजाना बोली। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है अब्बा जान? फारूक बोला। क्यों नहीं सकता? हम भी आपके साथ जाएंगे, फारूक ने फैसला कुन अंदाज में कहा। नहीं, तुम तीनों वहां डरोगे। क्या हम आपके साथ गए नहीं थे? दिन की बात और है, रात को वहां ज्यादा खौफनाक चीजें नजर आएंगी। आपके होते हुए हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन सुबह तो तुम तीनों का डर के मारे दम निकला जा रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। वो तो हम भूतों का दिल रखने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। जी हाँ,
کیا آپ کا خیال ہے ہم ڈر رہے تھے؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، تم واصف چچا کے ساتھ اس کمرے میں رہو گے، آپ کا وہاں تنہا جانا مناسب نہیں ہے۔ اس مرتبہ بیگم جمشید بولی، تو کیا میں آپ کو ساتھ لے جاؤں؟ انسپکٹر جمشید نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، ہاں، ہم چاروں ہی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ویری گڈ، یہ ہوئی بات، محمود خوشی سے چلایا۔ امی جان زندہ باد، فاروق نے نعرہ لگایا۔ ہم سب فرزانہ بولی، ساتھ جائیں گے۔ محمود اور فاروق نے جملہ پورا کیا۔ اچھا بھائی، تم جیتے اور میں بھی جیتا۔ میں ابھی جا کر یوسف خان سے بات کرتا ہوں۔ مسٹر یوسف، میں تمہارے ہوٹل جا رہا ہوں۔ انسپکٹر جمشید نے کاؤنٹر پر آ کر کہا، اس کمرے کی ہم سے زیادہ واصف کی ضرورت ہے۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ ہاں، پہلے سے تو بہتر ہے، لیکن ظاہر ہے اب وہ پہلے کے عذاب زدہ مکان میں تو جائیں گے نہیں۔ ہاں، یہ تو بات تو ہے، اسی لیے ہم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، مگر آپ جائیں گے کہاں؟ عذاب زدہ مکان میں۔ انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا، کیا؟ ہوٹل کا مالک اس قدر زور سے چلایا کہ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیوی بچوں سمیت وہاں جا رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اعتراض؟ کوئی ایسا ویسا اعتراض؟ میں ہرگز آپ کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ غضب خدا کا، آپ وہاں بیوی بچوں سمیت جائیں گے؟ توبہ، ایسی بات کبھی نہ سوچی نہ سنی۔ نہ جانے آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تم جانتے ہی ہو کہ میرے تینوں بچے صبح بھی میرے ساتھ وہاں گئے تھے۔ تو کیا بچے بھی آپ کے ساتھ اندر گئے تھے؟ یوسف خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، خیر دن کی بات اور ہے، لیکن آپ اور آپ کی بیوی بچے رات کو وہاں ایک پل نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن میں نے عہد کر لیا ہے کہ اپنے دوست کا سوٹ کیس واپس لے کر رہوں گا۔ آپ کے دماغ میں ضرور کوئی خلل ہے، جو چیز میں آئے سمجھو۔ ہاں، میں تو اسی وقت وہاں جا رہا ہوں۔ میرے دوست والا کرایہ ہی کافی ہوگا یا نئے سرے سے کرایہ ادا کرنا ہوگا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ آپ کو 3000 روپے دینے ہوں گے، یوسف خان نے کہا۔ اور جو میرے دوست نے کل 3000 روپے جمع کرائے تھے، تو آپ کے دوست کو کس نے منع کیا ہے؟ جا کر رہ لے وہاں 1 ماہ تک۔ بہت اچھا، یہ لو رسید کاٹ دو۔ انسپکٹر جمشید نے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا۔ رسید؟ ہاں، رسید لے لیں۔ یوسف خان نے روپے گن کر رسید کاٹ دی۔ اسی وقت سب انسپکٹر شیر محمد اندر داخل ہوا۔ آئیے آئیے انسپکٹر صاحب، تشریف لائیے، بہت دنوں بعد تشریف آوری ہوئی۔ ہاں، کہاں ہیں وہ مسٹر واصف جنہوں نے کل عذاب زدہ مکان میں قیام کیا تھا اور جن کا سوٹ کیس کہاں رہ گیا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا، وہ اوپر کمرے میں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آخر تم لوگ اس مکان کو کرائے پر دیتے ہی کیوں ہو؟ تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا؟ لوگ زبردستی کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کو وہ مکان کرائے پر نہ دینا۔ میں کیا کروں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ہر بات کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اور اب مجھے جو آن پڑا ہے، یہ مسٹر واصف کی وجہ سے تو نہیں آنا پڑا، ان کے دوست سرور بیگ کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ یوسف خان نے انسپکٹر جمشید کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں بھی دیکھ لوں گا، ذرا پہلے ان سے تو مل لوں۔ اور ہاں، میں نے کہنے دیا نا، آئندہ وہ مکان کسی کو نہ کرائے پر دینا۔ مسٹر سرور بیگ چند منٹ پہلے اس کرائے پر لے چکے ہیں۔ کیا؟ شیر محمد حلق پھاڑ کر چلایا۔ جی ہاں مسٹر سرور بیگ، آپ کا دماغ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ دراصل مجھے اپنے دوست کا سوٹ کیس بھوتوں سے حاصل کرنا ہے۔ کر چکے حاصل، اپنا بھی سامان گواؤ گے اور خود کو بھی مصیبت میں ڈالو گے۔ کیا؟ ایک بار پھر وہ پوری قوت سے چلایا۔ جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، تب آپ کا دماغ واقعی خراب ہو گیا۔ شکریہ۔ یوسف خان، اپنے چاروں ملازموں کو بلاؤ جو مسٹر واصف کو لے آئے تھے۔ جی اچھا۔ چند منٹ بعد چاروں ملازم وہاں کھڑے تھے۔ تم واصف خان تو کہاں سے اٹھا کر لائے تھے؟ شیر خان نے پوچھا۔ مکان کے باہر سے، ان میں سے ایک بولا۔ تمہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ مکان کے باہر پڑا تھا۔ اچانک انسپکٹر جمشید سوال کیا اور شیر خان انہیں گھورنے لگا۔ ہمیں خان صاحب نے بھیجا تھا، ایک ملازم نے یوسف خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اور آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے انسپکٹر جمشید؟ مجھے تو معلوم ہوتا ہے، جب بھی کوئی کرایہ دار وہاں قیام کرتا ہے، اگلی صبح اسے وہاں سے اٹھا کر لانا پڑتا ہے۔ تم لوگ مکان کے اندر بھی داخل ہوئے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی، مکان کے اندر۔ اس سوال سے ہی وہ سہم گئے۔ ایک بات بتائیں گے مسٹر سرور بیگ؟ شیر خان نے غصے سے کہا۔ جی فرمائیے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ انسپکٹر میں ہوں یا آپ؟ جی آپ ہیں، اور سوال ان لوگوں سے آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا لگا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ تم جا سکتے ہو، شیر خان نے گردن اکڑ کر کہا۔ چاروں ملازم چلے گئے۔ اس کے بعد شیر خان انسپکٹر جمشید کے ساتھ واصف کے پاس آیا اور پوچھا، کیوں مسٹر واصف، کیا آپ کا سوٹ کیس تلاش کروانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں،
वासिफ ने इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ देखकर कहा, तो फिर बताइए आपको किस पर शक है? शक? जी शक तो किसी पर भी नहीं है। आपको मिस्टर सरवर बेग पर तो शक नहीं? जी सरवर बेग पर। आपका दिमाग तो ठीक है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। इंस्पेक्टर जमशेद बर वक्त इशारा कर दिया था कि ये मेरा फर्जी नाम है। देखिए मिस्टर वासिफ, जब तक आप किसी पर शक का इजहार नहीं करेंगे सूटकेस को तलाश करना मुश्किल ही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। अब चलने की तैयारी करो, मैं शाम से पहले ही वहां पहुंच जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। क्या यूसुफ खान मान गया? वासिफ ने पूछा। हाँ मान गया है, लेकिन 3000 रुपए किराया लेकर। क्या मतलब? क्या मेरा किराया खत्म हो गया? वासिफ खान ने हैरान होकर पूछा। उसका कहना है कि तुम बड़े शौक से मकान में रह सकते हो, इससे कोई एतराज नहीं। क्या तुम मकान में चलकर रह सकते हो? हरगिज नहीं, कयामत तक नहीं। बस तो फिर तुम्हारा किराया खत्म हो गया और आज से हमारा किराया शुरू हो रहा है। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। कमाल है, वासिफ ने हैरान होकर कहा। अच्छा आप उठ चलो। उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सूटकेस में रखे और नीचे उतर आए। यूसुफ खान इन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये पहला मौका था कि कोई शख्स बीवी बच्चों समेत इस मकान रहने के लिए जा रहा था। हाल में बैठे लोगों को भी ये बात मालूम हो चुकी थी, वो भी इन्हें फटी फटी आंखों से देख रहे थे। आखिर यूसुफ खान ने से रहा ना गया। मिस्टर सरवर बेग, मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ, अपने इरादे से बाज आ जाएं, अपने ऊपर नहीं तो इनके मासूम बच्चों पर रहम खाए। मैंने इन्हें मना किया था, लेकिन ये भी मेरे साथ जाने पर बजिद हैं। खुदा आप पर रहम करें। उम्मीद है कि सुबह आप 4 आदमियों और 1 चारपाई की बजाय 20 आदमी और 5 चारपाइयां रवाना करेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। इस पर वो सब बेतहाशा हंस पड़े। उफ खुदा, मैंने आपसे ज्यादा अजीब आदमी आज तक नहीं देखा। वो सबको हैरान और परेशान छोड़कर होटल से निकले। भूत का जूता। एक बार फिर वह सेबजदा मकान के सामने पहुंच गए। इंस्पेक्टर जमशेद ने जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और दरवाजे के पट खोल दिए। बेगम, मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हूँ। वो बोले। क्यों? क्या आप समझते हैं मुझे अंदर डर लगेगा? हाँ, आपके होते हुए डरने की क्या जरूरत है? आप चलिए अंदर। लेकिन मैं हैरान हूँ, क्या आप सिर्फ वासिफ के सूटकेस के लिए यहाँ आए हैं? बेगम जमशेद ने पूछा। एक मकसद ये भी है, उन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि कोई और मकसद भी? फरजाना बोली। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ इस मकान में हो क्या रहा है। क्या आप समझते हैं कि भूतों वाली बात बहुत गलत है? खुदा जाने क्या मामला है, यही तो बात देखने आया हूँ कि आखिर ये भूत चाहते क्या हैं। खुदा की पनाह, तो क्या आप भूतों से ये बात मालूम कर लेंगे? शायद इनसे बराह रास्त बात हो ही जाए। अब अंदर भी चलेंगे या दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे? मैं अंदर जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अपने होशो हवास कायम रखना। आप बेफिक्र रहें, जो होगा देखा जाएगा। वो अंदर दाखिल हुए। इस मर्तबा मकान का बैरूनी दरवाजा इनके अंदर जाने के बाद खुद ब खुद बंद नहीं हुआ, न ही कोई तवील कहकर सुनाई दिया। मालूम होता है भूत इस वक्त सो रहे हैं, फारूक ने कहा, या फिर घूमने फिरने चले गए होंगे। महमूद ने ख्याल जाहिर किया। दोनों बातें गलत हैं। दरअसल भूत यही मौजूद हैं, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी जल्दी दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ कोई वापस आया ही नहीं होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये लोग इस कदर क्यों खौफजदा हैं? सुबह जब आप आए थे तो क्या कुछ खौफजदा चीजें दिखाई दी थी? हाँ, कुछ हुआ था, लेकिन इस वक्त वो शायद तुमसे शर्मा रहे हैं। इंस्पेक्टर जमशेद को भी मजाक की सूझी। लीजिए, अब भी घसीटने लगे। मेरे के रिश्तेदार हैं भूत? वो पहले कमरे में पहुंच गए। ये वही कमरा था जिसकी अलमारी में से चमगादड़ें निकली थी। इसमें 2 पलंग मौजूद थे। हमें दूसरे कमरे में से 2 चारपाइयां इस कमरे में ले आनी चाहिए, क्योंकि हम रात को एक ही कमरे में सोएंगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। बशर्ते कि भूतों ने सोने दिया। फरजाना बोली। चलो महमूद, फारूक 2 चारपाइयां ले आए। अब्बा जान सिर्फ 1 चारपाई से काम चला लेंगे, महमूद ने कहा। वो कैसे? एक पर आप, एक पर अम्मी और फरजाना, और तीसरी पर हम दोनों। इस तरह हमें डर का एहसास भी नहीं होगा, महमूद ने बताया। चलो यूं ही सही, तो आओ मेरे साथ, या फिर तुम यहीं ठहरो, मैं खुद ही उठा लाता हूँ। जी नहीं, हम उठा लाएंगे, आप हमारे साथ चलें। दूसरा कमरे में पहुंचकर इंस्पेक्टर जमशेद ने धीमी आवाज में कहा। दिन में यहाँ हमने जो कुछ सुना और देखा था, इसका जिक्र अपनी अम्मी से ना करना, खास तौर पर इस ढांचे का जिक्र ना आने पाए। जी बेहतर। वो चारपाई उठाकर ले आए। अब हम क्या करें? जाहिर है कि बेकार तो बैठना नहीं जाएगा, बेगम जमशेद ने कहा। क्यों ना इस मकान को एक नजर देख लिया जाए। बात तो ठीक है, आप तीनों को तो सुबह देख चुके हैं, अब हम भी देख लें। हाँ हाँ जरूर। वो सब उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर जमशेद इन्हें दूसरे कमरे में लाए। इस कमरे में इनकी मुलाकात स्याह बिल्ली से हुई थी। इसकी लाश अभी तक जूं की तूं पड़ी थी। ओह,
اسے تو ہم بھول ہی گئے تھے، اسے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید سے دیکھ کر چونکے۔ یہ کیسے مری؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ یہ مری نہیں، ماری گئی، محمود نے بتایا، یا پھر بلی کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ اس دوران انسپکٹر جمشید نے بلی کو دم سے پکڑ کر کھڑکی کی سلاخوں میں سے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ اس کمرے سے نکل کر تیسرے کمرے میں آئے۔ یہاں بھی اس وقت کوئی عجیب بات محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے ہی تھے کہ انسپکٹر جمشید بول اٹھے، اس کمرے کا دروازہ نہیں کھلتا، ہم صبح کوشش کر چکے ہیں، تو آؤ اوپر چلیں۔ اوپر کی منزل بھی مقفل ہے، زینے پر تالا لگا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں صرف ان 3 کمروں میں ہی رہنا ہوگا۔ بیگم جمشید بولی۔ ہمیں کون سا یہاں مستقل طور پر رہنا ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ کیوں، کیا چھٹیاں یہاں نہیں گزاریں گے؟ ہو سکتا ہے یہیں گزاریں، یہ سب حالات پر منحصر ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس مکان میں تو کوئی بھی عجیب بات نظر نہیں آئی، پھر آخر لوگ کیوں اس سے ڈرتے ہیں؟ تمہیں اس بات کا جواب رات کو مل جائے گا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ کیوں، رات کو کیا ہوگا؟ بھوتوں کا کھیل دراصل رات کو ہی شروع ہوتا ہے۔ اوہ، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں گھبرا نہیں رہی ہوں، ابا جان ذرا اس الماری کو تو کھول کر دکھائیں، محمود نے کہا۔ نہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اسے کھولنے کی؟ کیوں، اس الماری میں کیا بات ہے؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ کچھ نہیں، صبح ہم نے اسے کھولا تھا تو اس میں سے چمگادڑیں نکل پڑی تھیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اوہ، تب تو اسے نہ ہی کھولیں، ورنہ اس کمرے نہیں ٹھہرا جائے گا۔ ہاں بالکل، یہ مکان ہوٹل آبگینو اور دوسری آبادی سے 1 میل کے فاصلے پر بالکل الگ تھلگ بنا ہوا ہے۔ گویا اس وقت وہ اس مکان میں بالکل تنہا تھے، آس پاس کوئی اور انسان موجود نہیں تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید بیوی بچوں سمیت آنے کی جرات نہ کرتا، لیکن یہ انسپکٹر جمشید تھے، اپنے وقت کے دلیر ترین آدمی۔ صبح کے وقت اگرچہ بہت خوفناک واقعات دیکھنے میں آئے تھے، پھر بھی وہ اس وقت یہاں بیوی بچوں سمیت موجود تھے، اور اس وقت شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تھا اور تاریکی گہری ہونے لگی تھی۔ تمام بلب روشن کر دو، اس مکان میں جتنے بھی بلب نظر آئیں سب کو روشن کر دو، انسپکٹر جمشید نے محمود اور فاروق سے کہا، اور ان کے ساتھ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرزانہ نے اس وقت بچوں کے ایک ناول شروع کر دیا تھا اور بیگم جمشید ایک موٹا سا ناول پڑھنے لگی تھی۔ تینوں کمرے کا بلب جلا کر باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے برآمدے کا بلب روشن کیا، پھر باقی مانندہ دونوں کمروں کے بلب بھی روشن کر دیا۔ ابا جان ڈرائنگ روم کا بلب بھی روشن کریں، محمود نے پوچھا۔ ہاں، وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر امی نے پوچھ لیا کہ اس کمرے کا دروازہ کیسے کھل گیا تو بھائی کہہ دوں گا کہ بھوتوں نے کھولا ہوگا۔ اول تو ہم انہیں اس کمرے سے ہی نکلنے نہیں دیں گے۔ یہ بھی ٹھیک رہے گا۔ انسپکٹر جمشید نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ ڈھانچہ اسی طرح لٹک رہا تھا اور اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ انہوں نے کمرے کا بلب روشن کر دیا۔ جو ہی کمرے سے باہر نکل کر برآمدے کی طرف آئے، بیرونی دروازہ خود بخود دروازہ آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ لو بھائی، بھوتوں کا پروگرام شروع ہو گیا، انسپکٹر جمشید نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ چلیے کمرے میں چلیں، محمود بولا۔ ہاں چلو۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈبوں میں بند کچھ خشک چیزیں کھائیں اور پڑھنے کے لیے ناول رسالے نکالی اور چارپائیوں پر لیٹ کر پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے ان سب کو نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ وہ تو اس وقت جاگے جب وہ خوفناک اور طویل کہہ کے کمرے میں گونجنا شروع ہوئے۔ وہ بڑا کر اٹھے اور یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ انسپکٹر جمشید اپنے بستر پر نہیں تھے اور کمرے کی چٹخنی گری ہوئی تھی۔ ارے یہ ابا جان کہاں چلے گئے؟ فرزان نے بدحواس ہو کر کہا۔ خدا جانے، بیگم جمشید بولی۔ آؤ باہر دیکھتے ہیں۔ چاروں کمروں سے باہر نکل آئے۔ کہکا ابھی تک جاری تھا اور اس کی گونج دیواریوں سے ٹکرا کر بھیانک سما پیدا کر رہی تھی۔ توبہ ہے، یہ کہکا تو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بیگم جمشید کپ کپا اٹھی۔ بھوت کا کہکا ہے، اس کی جسامت کے لحاظ سے ہی طویل ہوگا، فرزانہ بولی۔ چلو اس دوسرے کمرے میں دیکھتے ہیں۔ جو ہی دوسرے کمرے کے سامنے پہنچے، کہکا رک گیا۔ وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت ایک سیاہ بلی نے محمود پر چھلانگ لگائی اور وہ بری طرح اچھلا، اور اس کا خوفناک زدہ ہو کر اچھلنا ہی اسے بچا گیا، ورنہ بلی سیدھا اس کی طرف آئی تھی۔ ارے اسے تو ابا جان نے مار دیا تھا، فاروق کے منہ سے نکلا۔ یہ دوسری ہوگی، محمود نے کہا، اور پھر اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ بلی کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی اور اسے پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہی تھی۔ بیگم جمشید اور فرزانہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بلی نہیں دیکھی تھی جو انسانوں پر حملہ کرے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ محمود کی اچھل کود کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی۔ فاروق، فرزانہ آگے بڑھو اور اس بلی کی فٹ بال سمجھ لو، بیگم جمشید چلائیں۔ پھر کمرے میں فٹ بال کا ایک میچ شروع ہو گیا۔ وہ اچھل کر ایک ساتھ ہونے لگے
اور بلی کے ایک ٹھوکر رسید کر دیتے۔ تینوں تین طرف سے حملہ کر رہے تھے اور بلی اب ان پر غرار کر جھپٹ رہی تھی۔ اچانک فاروق کی ایک زبردست ٹھوکر اس کے سر پر لگی۔ ہوا یہ کہ وہ سیدھی فاروق کی طرف جھپٹی تھی۔ فاروق نے ادھر ادھر ہونے کے بجائے وہیں کھڑے ہو کر پاؤں کی ٹھوکر سے اسے ماری جو اس کے سر پر لگی۔ اس کے حلق سے الدوز چیخ نکلی اور وہ دوسری طرف الٹ گئی۔ اس کے بعد وہ نہ اٹھ سکی، بے ہوش ہو گئی۔ فاروق نے ہانپتے ہوئے کہا، عجیب بلی تھی یہ، صبح والی بلی نے بھی اسی طرح حملہ کیا تھا؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ ہاں، اسے ابا جان نے پستول سے مارا تھا۔ کمال ہے، تمہارے ابا جان تو یہاں بھی نہیں ہیں۔ آؤ تیسرے کمرے میں چلیں۔ چلیے۔ تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا تو نکاروں کی دھمک شروع ہو گئی۔ ارے یہ نکارے کہاں سے بج رہے ہیں؟ بیگم جمشید کی آواز سے خوف ٹپک رہا تھا۔ اسی مکان میں بج رہے ہیں، صبح بھی بج رہے تھے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے سروں پر بجا رہا ہے۔ فرزانہ بولی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اف توبہ، کتنی پراسرار آواز ہے، اور میری ٹانگیں کانپنے لگی ہیں، فرزانہ نے سچے لہجے میں کہا، اور باقی ڈر رہی تھی۔ چلو خدا کے لیے یہاں سے نکلو، میں یہ دھمک برداشت نہیں کر سکتی۔ بیگم جمشید کا رنگ اڑا جا رہا تھا۔ چاروں اس کمرے سے بھی نکل آئے۔ ان کے نکلتے ہی دھمک بند ہو گئے۔ اب برآمدے کی طرف ڈرائنگ روم رہ گیا تھا، اسی میں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ فرزان نے کہا، نہیں یہ تو بند ہے۔ محمود نے کہا، ہو سکتا ہے اس وقت یہ کھلا ہو۔ بیگم جمشید نے کہا، ہاں بھوتوں نے کھول لیا ہوگا۔ فرزانہ بول اٹھی، تمہارے حلق سے بھی آواز نکلنے لگی، ابھی کمرے میں تو جان نکل رہی تھی۔ اف، اس کمرے کا ذکر نہ کرو، مجھے وہ دھمک پھر یاد آ گئی ہے، اور ساتھ ہی میرے کانوں میں پھر سے گونجنے لگی ہے۔ کیا تم بھی اس کی گونج سن رہے ہو؟ بیگم جمشید نے گھبرا کر کہا، نہیں، ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جلدی سے اس کمرے کو بھی دیکھ ڈالو، خدا جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ جب اس کمرے کا دروازہ ہی بند ہے تو کہاں دیکھیں؟ میں دیکھتی ہوں دروازہ بند ہے یا کھلا ہے۔ یہ کہہ کر فرزانہ دروازے کی طرف بڑھی۔ محمود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے روک لے، مگر وہ اس سے زیادہ پھرتیلی ثابت ہوئی۔ وہ اس سے پہلے دروازے پر پہنچ گئی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر میں بیگم جمشید بھی دروازے کے سامنے پہنچ چکی۔ دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے طویل چیخیں نکلنے لگی، دونوں چیخیں جا رہی تھی۔ محمود اور فاروق دوڑ کر ان سے لپٹ گئے اور انہیں تسلی دینے لگے۔ امی ہوش میں ہے، محمود چلایا۔ فرزانہ، فرزانہ! فاروق نے محمود کو تھپکی دی۔ کمرہ کے بیچوں بیچ انسانی ڈھانچے موٹے سے رسے سے بندھا تھا، لٹک رہا تھا۔ اچانک ایک بار پھر وہی طویل کہکا مکان میں گونجنے لگا۔ اس مرتبہ کہکا پہلے سے کئی زیادہ بلند آواز میں تھا اور کہکے کی ہر دیوار سے آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر کہکے کے ساتھ ہی وہ دمک شروع ہو گئی تھی۔ دمک کے ساتھ ہزاروں کتے اور بلیوں کے رونے کی تیز آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کے کانوں پر پردے پھٹ جائیں گے۔ اس وقت محمود اور فاروق بھی خوفزدہ ہو گئے، چاروں انسانی ڈھانچے کے سامنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بھوت بھوت رو رہے ہیں، فاروق نے ہمت کر کر کہا۔ شاید وہ بول رہے ہیں کہ ان کی ہمت بڑھانا چاہتے تھے، لیکن خود اس کا برا حال تھا۔ اس سے جملہ بھی مشکل سے نکلا۔ شاید کوئی بھوت مر گیا ہے، محمود نے بولا۔ ارے یہاں سے بھاگ چلو، بیگم جمشید کے منہ سے آواز نکلی۔ لیکن ابا جان، فرزان نے بلند آواز میں کہا، خدا جانے وہ اس مکان میں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بیگم جمشید نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ پھر بھی امی جان، ہم ان کے بغیر اس مکان سے کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ارے بے وقوفوں، میں اس مکان سے بھاگنے کے لیے کب کہہ رہی ہوں؟ میں تو اس کمرے کے پاس سے بھاگنے کے لیے کہہ رہی ہوں، انہوں نے چلا کر کہا۔ کیوں؟ خوفناک کہہ کے پراسرار دھمک اور کتوں بلیوں کی آوازوں کی وجہ سے کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گرتے پڑتے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ یک لخت وہ ایک ساتھ پوری قوت سے چلائے۔ ان کی آنکھیں کمرے کے درمیان فرش پر پڑی ایک چیز کو پھٹے پھٹے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک 2.5 فٹ لمبا جوتا پڑا تھا۔ خون ٹپکتا ہے۔ بھوت کا جوتا؟ فاروق کے منہ سے ڈری ڈری آواز سے نکلا۔ لیکن دوسرا جوتا؟ محمود ہکلایا۔ بھوت ایک ٹانگ کا ہوگا، فاروق نے جلدی سے کہا۔ اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، بیگم جمشید بولی۔ اور اگر بھوتوں نے ہم پر امانت میں خیانت کا الزام لگایا تو؟ فاروق بولا۔ بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، فرزان نے اسے گھورا، کیونکہ وہ زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی۔ چل کہاں رہی ہے؟ چلا رہا ہوں، تم کیا جانو اسے چلانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں اسے اٹھا کر برآمدے میں پھینک دو۔ جی اچھا۔ محمود ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ اس نے جوتا اٹھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ارے یہ تو بہت وزنی ہے، فاروق ادھر آؤ، مل کر اٹھاتے ہیں۔ نہ بابا، میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا، کہیں بھوت ناراض نہ ہو جائے۔ ادھر محمود نے سخت لہجے میں کہا۔ فاروق اس کے قریب گئے، دونوں نے مشکل جوتا اٹھایا
اور کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اس کے گرتے ہی ایک بار پھر ہزاروں آوازیں گونجنے لگی۔ ان میں سب سے بلند وہ کہکا تھا، دھمک بھی رونگٹے کھڑے کیے دے رہی تھی، اور اس پر بلیوں اور کتوں کی آواز نے تو جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ بھوت ناراض ہو جائے گا، فاروق بولا۔ تو جاؤ اٹھا لاؤ اسے برآمدے سے اور رکھ لو یہاں کمرے میں، فرزان نے جل کر کہا۔ تم کیوں مرچیں چبا رہی ہو؟ کہاں نہیں تو، فرزان نے اسے منہ کھول کر دکھایا دیا، جس پر اس خوفناک ماحول میں بھی انہیں ہنسی آ گئی۔ بے خیالی میں فرزان نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ بس پھر کیا تھا، ان سب آوازوں کے ساتھ کھڑکی سے نکلنے والی چمگادڑوں کی آوازیں بھی شروع ہو گئیں۔ پھڑپھڑاتی ہوئی چمگادڑیں ان کے سروں پر چکر لگانے لگیں۔ اب ان کے لیے کمرے میں ٹھہرنا محال ہو گیا تھا۔ بوکھلاہٹ اور بدحواسی کے عالم میں وہ ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئے، برآمدے میں آ گئے۔ یہاں بھوت کا جوتا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ارے وہ جوتا کہاں گیا؟ بھوت لے گیا ہوگا۔ گھبراہٹ میں وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آ گئے۔ بیگم جمشید نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑا، اسے کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ ارے یہ تو پھر باہر سے بند ہے، ان کے منہ سے نکلا۔ تو کیا بھوت ہمیں مکان میں بند کر کے چلے گئے؟ فرزانہ نے کہا۔ چلے کہاں گئے ہیں؟ خود بھی اندر ہی موجود ہیں۔ یہ غل گپارا بھوت نہیں تو اور کون بچا رہے ہیں؟ فاروق بولا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ جائیں تو کس کمرے میں جائیں؟ جہاں جاتے ہیں نئی مصیبت سامنے آتی ہے، بیگم جمشید نے کہا۔ ابا جان بھی خدا جانے کہاں چلے گئے ہیں، ہمیں اس خوفناک مکان میں تنہا چھوڑ کر، فرزانہ نے کہا۔ آئیے ہم اپنے کمرے میں چلیں۔ لیکن وہ چمگادڑیں، میرا خیال ہے کہ وہ الماری میں واپس چلی گئی ہوں گی، محمود نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ اسی الماری میں رہتی ہیں؟ جی ہاں۔ تو پھر چلو وہیں چلو۔ وہ پھر کمرے میں آئے، محمود نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت آوازیں بند ہو گئی اور مکمل سناٹا چھا گیا۔ چٹخنی نہ لگانا، نہ جانے ابا جان کس وقت آ جائے، فاروق نے کہا۔ اچھا۔ وہ چارپائیوں پر بیٹھ کے بری طرح ہانپنے لگے۔ اب کمرے میں کوئی چمگادڑ چکر نہیں لگائی تھی۔ اچانک فرزانہ کی نظر دروازے کے ہینڈل پر پڑی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس سے خوف جھانکنے لگا، ساتھ ہی منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کیا بات فرزانہ، کیا ہوا؟ بیگم جمشید نے چونک کر پوچھا۔ جی وہ اس کے منہ سے نکلا۔ یہ وہ کا کیا مطلب ہے؟ فاروق بولا۔ وہ دروازے پر، تینوں نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ دروازے کے ہینڈل اور چٹخنی سے 4-5 چمگادڑیں چپکی ہوئی تھی۔ بیگم جمشید بول اٹھی۔ ارے یہ کہاں سے ایسے آ گئیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دروازے سے کوئی چمگادڑ نہیں چپکی ہوئی تھی۔ محمود نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے بدن پہ سنسنی دوڑ گئی۔ اف میرے خدا، یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ وہ دیکھیے کھڑکی اور دروازے کے پردوں پر یہ سیاہ رنگ کے پھول نہیں ہیں، تمام چمگادڑیں ہیں۔ پردوں پر دیکھتے ان کی سٹی گم ہو گئے۔ خدا کے لیے اس منحوس کمرے سے نکل چلو، دیکھو تو صحیح یہ سب چمگادڑیں ہمیں کیسے گھور رہی ہیں۔ لیکن دروازہ کیسے کھولیں؟ ہینڈل پر تو چمگادڑیں موجود ہیں۔ ٹھہرو، میں اپنی قمیض سے اتارتا ہوں، فاروق نے کہا۔ خبردار قمیض نہ اتارنا، یہ میری چادر لے لو۔ بیگم جمشید نے اپنی چادر اسے دے دی۔ جو ہی فاروق نے ہینڈل پر بیٹھی چمگادڑوں کو چادر کے ذریعے اڑانا چاہا، کمرے میں موجود تمام چمگادڑیں خوفناک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتی ہوئی پردوں سے اٹھی اور کمرے میں چکر لگانے لگیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں، لیکن دوسرے لمحہ ان کے ہوش اڑانے کے لیے یہ کافی تھا۔ چمگادڑیں بہت نیچے آ گئی تھی اور اب ان چاروں پر جھپٹ رہی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ فاروق زور سے چادر ہلانے لگا۔ بھاگو، اس کمرے سے نکلنے کی کوشش کرو، یا تو آدم خود چمگادڑیں معلوم ہوتی ہیں، فاروق چلایا اور چادر گھماتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے تیش میں آ کر اس کی ننگی کلائی پر جھپٹا مارا اور فاروق کے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ اس چمگادڑ کے دانت اس کے بازو میں گڑ گئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے بازو کو جھٹکا، چمگادڑ دیواروں سے ٹکرائی۔ اس وقت فاروق نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیا اور بے تحاشا بھاگتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ چمگادڑوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اف خدا، یہ کیا مصیبت ہے! یہ گھر تو سچ مچ بھوت کا گھر معلوم ہوتا ہے، ضرور اس جگہ بھوت رہتے ہیں۔ بیگم جمشید نے کہا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ کس کمرے میں جائیں؟ فرزانہ نے بولی۔ حوصلہ رکھیں، گھبرائیں نہیں، فاروق نے اپنی کلائی پر رومال باندھنے ہوئے کہا۔ اس جگہ خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت ایک نئی مصیبت شروع ہوئی۔ اس مرتبہ گونجنے والی آوازیں پہلی تمام آواز سے اونچی تھی۔ انہیں یوں لگا جیسے بہت سے آدمی آپس میں زور شور سے لڑ پڑے ہوں۔ کرسیاں گرنے، برتنوں کے ٹوٹنے، فرنیچر کے دھڑ دھڑ جلنے کی ملی جلی بے شمار آوازیں ان کے کانوں میں دھمک پیدا کرنے لگی۔ انہیں اپنے قریب کرسیوں اور میزوں کے گرنے اور برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بیگم جمشید کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔
خدا جانے فرزانہ لرزنے لگی۔ مما میرا خیال ہے بھوت کشتی لڑ رہے ہیں۔ محمود بولا نہیں، کشتی لڑنے میں اتنی آوازیں نہیں پیدا ہوا کرتی۔ فاروق بولا تو پھر تمہارا خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ محمود نے اپنی امی اور فرزانہ کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا میرا خیال ہے بھوت کبڈی کھیل رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اچانک ان کی نظر دروازے پر پڑی، وہ چونک اٹھے۔ دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے دروازے کی طرف دوڑے۔ جو ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ساتھ ہی بھوتوں کی کبڈی بند ہو گئی۔ ان کے اٹھتے قدم رک گئے، کبڈی کا میچ ختم ہو گیا۔ فاروق بولا اور ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ محمود نے کہا یا اللہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آخر تمہارے ابا جان کہاں چلے گئے؟ مجھے خود بھی حیرت ہے، وہ تو اس کمرے میں ہی لیٹ کر کوئی رسالہ پڑھ رہے تھے، پھر شاید ہم سو گئے۔ ہاں، اور کچھ بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کیا ساری رات برآمدے میں ہی کھڑے رہیں گے؟ ٹھہریے میں کمرے میں جھانک کر دیکھتا ہوں، شاید گادڑیں الماری میں چلی گئی ہوں۔ محمود نے کہا اور کمرے کے دروازے کی طرف چلا۔ دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھنا، فاروق نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اچھا امی مجھے ایک اور خیال سوجا ہے، فاروق اچانک بولا۔ اور وہ کیا بیٹا؟ کیوں نہ اوپر والی منزل کو دیکھا جائے، لیکن زینے پر تو تالا نہ لگا ہو سکتا ہے اس وقت تالا نہ لگاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تالا خود بخود کیسے کھل سکتا ہے؟ مما میرا مطلب ہے شاید بھوت اوپر والی منزل پر رہتے ہوں اور انہوں نے کھول ڈالا ہو۔ تو چلو اوپر جانا ٹھیک نہیں ہے، فرزان نے کہا۔ کیوں؟ تالا ضرور کسی نہ کسی کی وجہ سے لگایا ہے، کیا معلوم اوپر کیا حالات پیش ہیں۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو یہیں رہو یا کمرے میں جا کر چمگادڑوں کچھ نصیحت وغیرہ کرو۔ فاروق بولا میں ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن ان حالات میں جبکہ ابا جان بھی ساتھ نہیں ہے، ادھر کا رخ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رہنے دو بڑی بیوی، اپنی باتیں، آنا ہے تو آؤ ہم چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے فرزانہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، بیگم جمشید نے کہا۔ آپ تو ہمیشہ اس کی بات کو ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اچھا چلو آؤ فرزانہ۔ چاروں زینے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت پورا مکان پر گہرا سناٹا طاری تھا، ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور اس سناٹے میں دھک دھک کی آواز سن رہے تھے۔ وہ سب صاف معلوم ہوتا ہے بھوت حضرات کو نیند آ گئی ہے۔ ہاں تبھی تو اتنی خاموشی۔ ارے وہ دیکھو دروازہ پھر کھل گیا۔ فرزانہ کی نظر دروازے پر پڑی تو چلا اٹھی۔ انہوں نے بھی دیکھا واقعی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جو ہی ہم اس کے پاس جائیں گے تو بھوتوں کی آنکھ کھل گئی جائے گی اور پھر وہ قیامت خیز کہہ کر شروع ہو جائے گا۔ کھلا رہنے دو دروازہ، ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، تو اس کے کھلنے یا بند ہونے سے کیا غرض ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابا جان کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، خدا جانے وہ کہاں ہیں، شاید اسی مکان میں کس جگہ ہوں گے۔ فرزان نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ فاروق نے فرزانہ کی تائید کی۔ لیکن اس مکان کی نچلی منزل میں 4 کمروں ایک برآمدے کے سوا ہے ہی کیا؟ بیگم جمشید بولی۔ وہ زینے کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اچانک قیامت کا شور مکان میں ابھرا۔ ایک بار پھر وہی کہہ کر گونجنے لگا، اس کے ساتھ ہی دھمک شروع ہو گئی، بلیاں اور کتا رونے لگے اور پھر فرنیچر اور برتن گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ انہیں اپنے دماغوں میں دھمک محسوس ہونے لگی۔ انہیں یوں لگا جیسے کوئی ان کے اندر بیٹھا یا سارا شور مچا رہا ہو۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک بیگم جمشید چیخ اٹھی، ان کی خوفزدہ آنکھیں سیڑھیوں پر لگی ہوئی تھی۔ تینوں نے بھی اس طرف دیکھا اور پھر تھر تھر کانپنے لگے۔ زینے پر تالا جوں کا توں لگا تھا، لیکن اس وقت اس سے خون ٹپک کر زینے کو سیراب کر رہا تھا۔ پردے اٹھاتے ہیں، خون! فاروق چلایا۔ اف خدا، یہ خون اس تالے میں سے ٹپک رہا ہے۔ فرزانہ کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ خونی تالا فاروق کے منہ سے نکلا۔ یہ تمہارے ابا جان ہمیں کس مصیبت میں چھوڑ گئے ہیں؟ آخر ہم کب تک ان حالات میں اپنے ہوش حواس قائم رکھیں گے؟ حوصلہ رکھیں امی، خون بہتا ہوا سب سے نچلی سیڑھی تک پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت پورے مکان میں گہری تاریکی چھا گئی تھی، تمام بلب بجھ گئے تھے۔ ارے یہ بجلی کو کیا ہوا؟ بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ بھوتوں سے ڈر گئی۔ بھگی آیا۔ امی جان دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جائیں۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے لگتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تمام آوازیں اس دیوار میں سے آ رہی ہیں۔ ارے یہ آوازیں تو اس دیوار میں سے آ رہی ہیں، بیگم جمشید بولی۔ بھوتوں کے لیے دیوار میں گھسنا کیا مشکل ہے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں، محمود نے جواب دیا۔ اسی لمحے مکان جگمگا اٹھا، تمام بلب روشن ہو گئے، ساتھ ہی شور تھم گیا۔ کیوں نہ ہم کھلے دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں، کچھ تازہ ہوا ہی محسوس ہوگی، یہاں تو دم گھٹتا جا رہا ہے۔ بیگم جمشید نے تجویز پیش کی۔ ہاں، اس خون آلودہ تالے کو ہاتھ لگانے کی تو ہم جرات بھی نہیں کر سکتے، سیڑھیاں میں تو خون سے بھر گئی ہیں۔ وہ دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ اس وقت بھی کھلا تھا۔ کیوں نہ ہم اس مکان سے باہر نکل جائیں، فرزانہ نے کہا۔ اور ابا جان؟ فاروق بولا۔ انہوں نے ہمیں کب کہا تھا کہ مکان سے کسی حالت
باہر نہ نکلنا۔ بیگم جمشید نے کہا پھر بھی ابا جان کیا سوچیں گے؟ محمود بولا شاید وہ خوش ہوں گے کہ ہم خطرے سے بچنے کے لیے مکان سے باہر چلے گئے تھے۔ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ لیجیے، باہر جانے اور نہ جانے کا سوال ختم ہو گیا۔ دفعتاً انہیں زینے کے پاس عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیں۔ یہ اس وقت تک آواز سنائی دینے والی آوازوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ زینے کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے صاف محسوس کیا اوپر منزل پر کوئی بھاری بھرکم قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ بھوت چہل قدمی کر رہا ہے، فاروق بولا۔ تو کیا اس مکان میں صرف ایک بھوت ہی رہتا ہے؟ نہیں، اور بھی ہوں گے۔ اس وقت ڈیوٹی پر یہی ہوگا، باقی سو رہے ہوں گے یا سیر کرنے نکل گئے ہوں گے، فاروق نے جواب دیا۔ رات کے وقت سیر؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ بھوت رات کو نہیں تو کیا دن میں سیر کریں گے؟ فاروق جل کر بولا۔ قدموں کی آواز اب زینے سے بالکل پاس آ گئی تھی۔ ان کی نگاہیں تارے پر جم گئیں۔ اب اس سے خون نہیں ٹپک رہا تھا، زینے پر بھی اب خون نہیں تھا۔ ارے وہ خون کہاں گیا؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ بھوتوں کا خون ہو کر غائب ہو گیا۔ اسی وقت زینے کے تالا خود بخود کھل کر زمین پر گر گیا اور زینے کا دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ لو بھائی، کھل گیا زینہ، فاروق بولا۔ پھر ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے انہیں لرزا دیا۔ ان کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ زینے پر سر سے لے کر پاؤں تک سفید کپڑے میں لپٹا ایک بھوت کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ آگے کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ان کے دل دھک دھک کرنے لگے، منہ سے ڈری ڈری چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف چلنے لگے۔ ان کے رنگ اڑ گئے تھے، منہ حیرت اور خوف سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھوت کو دیکھتے پیچھے ہٹ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بھوت آخری سیڑھی تک پہنچ گیا اور پھر فرش پر اتر آیا۔ اب درمیانی فاصلہ چند قدموں سے زیادہ نہیں تھا۔ اس وقت مکان پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ بھوت کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، اس کی مناسبت سے ان کے قدم اٹھ رہے تھے۔ دہشت کا ایک عالم ان پر چھا گیا تھا۔ اسی طرح وہ دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ فاروق نے جرأت سے کام لیا، اچانک مڑا اور دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا۔ دوسرا لمحہ حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے۔ وہ بے تحاشا مڑے اور چاہتے تھے کہ بھاگتے ہوئے دروازے سے نکل جائیں کہ اچانک ٹھک کر رک گئے۔ دروازے پر 3 آدمی کھڑے تھے۔ اس طرح وہ چاروں 3 آدمیوں کو دیکھ کر چونکے تھے۔ اس طرح بھوت بھی ضرور چونکا ہوگا کیونکہ ان کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ یوں لگتا جیسے اس کے قدم زمین میں گر گئے ہوں۔ چاروں نے ان تینوں کو دیکھا اور حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تینوں مسکرا رہے تھے لیکن ان کی مسکراہٹیں خوفناک نہ تھی۔ وہ حیران کبھی ان تینوں کو دیکھ رہے تھے اور کبھی بھوت کو۔ جواب بھی اسی طرح گمسم کھڑا تھا۔ پھر اچانک جیسے اسے ہوش آ گیا، اس کا ہاتھ اپنے سفید لبادے میں رینگ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہاتھ میں پستول نظر آیا۔ ارے یہ کیا آج کل بھوت بھی پستول چلانا جانتے ہیں؟ فاروق نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، یہ ماڈرن بھوت ہے نا، اس لیے۔ 3 میں سے ایک نے کہا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہمیں تو آپ تینوں بھی بھوت سے کسی طرح کم دکھائی نہیں دیتے، محمود نے کہا۔ تینوں اس کی بات پر مسکرائے۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، بھوت نے بلند آواز میں کہا۔ لو بھائی، یہ بھوت تو آدمیوں کی طرح بولنے لگا ہے، فاروق بولا۔ خاموش رہو، بھوت نے اس سے ڈانٹ دیا۔ جی بہتر بھوت، فاروق نے سہم کر کہا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا، بھوت گرجا۔ اس کی ضرورت نہیں بھوت صاحب، پیچھے سے آواز آئی۔ سب چونک کر مڑے۔ انسپکٹر جمشید بھوت کے پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ خبردار تم بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، بھوت نے گھبرا کر کہا۔ میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں، تمہارا پستول بالکل خالی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بھوت بولا۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو چلا کر دکھاؤ۔ بھوت نے ٹریگر دبا کر دیکھا لیکن کوئی فائر نہ ہوا۔ اس نے پستول انسپکٹر جمشید پر پھینک مارا لیکن انہوں نے جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ دیکھ کر بھوت نے ان پر چھلانگ لگائی۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ بھوت نے اپنے زور میں آگے نکل گیا لیکن پھر پلٹا اور اس مرتبہ آندھی کی طرح ان پر آیا۔ انہوں نے ایک زوردار مکہ اس کی پیشانی پر رسید کیا۔ مکہ کھا کر وہ دوسری طرف الٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹھوکر اس کے پیٹ پہ بھی لگی اور وہ بے دم ہو کر ہانپنے لگا۔ کھیل ختم ہو گیا، انسپکٹر جمشید نے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑا، ان تینوں میں سے ایک نے کہا۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا، پہلے میں اپنے آدمیوں کو اندر بلا لوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر آیا اور منہ سے سٹی کی آواز نکالی۔ فوراً ہی سب انسپکٹر اکرم اندر داخل ہوا۔ وہ سادہ لباس میں تھا، اس کے ساتھ 4 کانسٹیبل بھی تھے۔ شیر خان کہاں ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی وہ بھی یہی ہیں لیکن اس مکان میں داخل ہوتے ڈر لگ رہا ہے۔ انسپکٹر صاحب آ جائیں۔ شیر خان ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر جمشید کو دیکھتے ہی بولا۔ ارے آپ تو وہی ہیں
जो सुबह मिस्टर वासिफ के सूटकेस की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। क्या नाम बताया आपने? हाँ, याद आया, सरवर बेग। तो सरवर बेग साहब, क्या चक्कर है? आप रात को इस वक्त यहीं क्या खेल खेल रहे हैं? पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर पूछा। मुझे सुपरिटेंडेंट पुलिस का हुक्मनामा मिला था कि अपने साथ रात के वक्त 4 आदमियों को लेकर यहाँ पहुंच जाऊं। सो मैं पहुंच गया। हिदायत ये थी कि जो शख्स रुका लेकर इसकी हिदायत पर अमल करना, और ये साहब मेरे पास रुका लेकर आए थे। शेर खान ने अकरम की तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्होंने मुझे मकान के बाकी रखा, वरना मैं तो कब का मकान में दाखिल हो जाता ये देखने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? सब इनकी बातों पर मुस्कुरा दिया। अकरम का तो हंसी के मारे बुरा हाल था, क्योंकि शेर खान मकान के बाहर खड़ा बुरी तरह कांपता रहा था। अभी बताता हूँ, पहले तो आप इसे हथकड़ी पहना दें। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहोश भूत पर नजर पड़ते ही शेर खान घक्की बंद गई। अरे ये कौन है? क्या कोई मुर्दा है? वो हकलाया। जी नहीं, ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है और इस मकान का भूत है। क्या कहा? भूत? जी हाँ, इसे हथकड़ी पहना दें भूत को। हाँ, जल्दी करें। पहले ये बताइए, आप हैं कौन? क्या तुम्हें अपने सुपरिटेंडेंट की हिदायत याद नहीं? अकरम ने सख्त लहजे में कहा। ओह जी हाँ, लीजिए। इसने भूत के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो अभी बेहोश था। अब आप लोग अंदर तशरीफ लाए। वो सब अंदर चले आए। कांस्टेबल भूत को उठा लाए। इंस्पेक्टर जमशेद ने कमरे का दरवाजा खोला। अब यहाँ कोई चमगादड़ नहीं थी। वो कुर्सियों और चारपाइयों पर बैठ गए। हाँ, अब फरमाइए, ये सब क्या मामला है? पहले मैं एक दूसरे का तारुफ करा दूं। ये मेरी बीवी बच्चे हैं, उन्होंने कहा, और आप तीनों बाकरगंज के आला हकाम हैं। यहाँ का पूरा नज्म नस्क इन्हीं के हवाले है। ये शख्स जो सादा लिबास में मौजूद है, शहर से आया है और एक पुलिस अफसर है। उन्होंने अकरम की तरफ इशारा कर कर कहा। और शेर खान का तो आप जानते ही हैं, बाकरगंज के थानेदार हैं। ये सुनकर शेर खान ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरा। और आप कौन हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया, एक अफसर ने पूछा। जरा एक मिनट ठहरिए, पहले मैं ये बता दूं कि आप तीनों मेरी ही दरखास्त पर यहाँ आए हैं। क्या मतलब? क्या वो खत आपने हमें भेजा था? जी हाँ, लेकिन इसमें तो लिखा था, मैं वही सब कुछ बताना चाहता हूँ। आइए, पहले आपको मकान की थोड़ी सी सैर करा दूं। वो सब कमरे से निकल आए। कांस्टेबल भूत के साथ अंदर ही रह गए। इंस्पेक्टर जमशेद बताने लगे। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि ये मकान आज से 10 साल पहले आसेफजदा नहीं था। जी हाँ, इस मकान का मालिक यहाँ का सबसे दौलतमंद और वही इस मकान में रहा करता था। ये उनमें से एक अफसर ने कहा। बिल्कुल ठीक। क्या आप यही बता सकते हैं कि सेठ करीम खान अब कहाँ है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। वो आज से 10 साल पहले गायब हो गया था। आज तक इसका पता नहीं चला। आप गीना होटल में इसी का था। हाँ, मौजूद मालिक यूसुफ खान इसका छोटा भाई है। ठीक है, मैं आपको सेठ करीम से मिलाए देता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। क्या सेठ करीम? इन सब ने हैरत से कहा। जी हाँ, आइए। क्या वो जिंदा है? आप आइए तो सही। इंस्पेक्टर जमशेद ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास जा पहुंचे। फिर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। इंसानी ढांचा रस्सी से लटक रहा था। इन सब के मुंह से भयानक चीखें निकलने लगी। सब बुरी तरह कांप रहे थे, सिवाय इंस्पेक्टर जमशेद और इनके बीवी बच्चों के। शेर खान का हाल सबसे बुरा था। ये सेठ करीम खान है, इन्होंने पुरसुकून आवाज में कहा। क्या वो हलक फाड़ कर चिल्लाए। हाँ, और आप सब लोग यहीं ठहरे, मैं भी वापस आ जाता हूँ। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगे। फिर वो इनकी नजरों से ओझल हो गए। 2 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि एक खौफनाक और तवील कहकर इनके होश उड़ा दिए। कहकर सेठ करीम के पिंजर के मुंह से निकल रहा था। अरे बाप रे! शेर खान जमीन पर गिरकर कांपने लगा। अचानक नकारों की दमक और कुत्तों और बिल्लियों का शोर भी कहके के साथ शामिल हो गया। इन सब का हाल बहुत बुरा था, बुरी तरह कांप रहे थे। फिर शोर बंद हो गया। इसके बाद इस ढांचा नीचे आने लगा। साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज आई, मैं इसे नीचे उतार रहा हूँ, घबराइए नहीं। फिर ढांचे के पांव जमीन से लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन पर लेट गया। इसके बाद रस्सा भी नीचे आ रहा था। जल्दी ही इंस्पेक्टर इनके पास पहुंच गए। अब आप इस ढांचे के करीब आए, डरिए नहीं। इससे मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। वो करीब आ गए। इसके मुंह के अंदर देखिए, उन्होंने कहा। ढांचे के मुंह में एक छोटा सा लाउड स्पीकर फिट था। अरे ये तो लाउड स्पीकर है। जी हाँ, ऊपर वाली मंजिल पर आपको रिकॉर्डर भी मिलेगा। ये कहकर नकारों की आवाज, कुत्ते बिल्लियों का शोर और फर्नीचर और बर्तन टूटने की आवाजें सबकी सब टेप की हुई हैं। जब रिकॉर्ड चलाया जाता है तो तरतीबवार सब आवाजें इस ढांचे के मुंह से निकलने लगती हैं। ना सिर्फ इस ढांचे के मुंह से, बल्कि इस पूरे मकान में छोटे छोटे स्पीकर फिट
کیے گئے ہیں۔ روشن دانوں میں اور دیواروں کے اندر بھی اس طرح آوازیں مکان کے گوشے سے آتی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ آصف، اور وہ بھوت کون ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلے تفصیل سن لیں۔ آج سے 10 سال پہلے سیٹھ کریم کو اس مکان میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کرنے والے نے اپنے جرم سے بچنے کے لیے انوکھی تجویز سوچی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مکان کو آسیب زدہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ لاؤڈ سپیکر فٹ کیے اور ٹیپ ریکارڈر رکھا۔ مکان میں چمگادڑیں جمع کی، وہ کیسے؟ فاروق نے پوچھا۔ باقر گنج کے جنگل میں اس قسم کی چمگادڑوں کی کثرت ہے، یہ گوشت کھانے کے بہت شوقین ہوتی ہیں۔ قاتل نے سیٹھ کریم کا گوشت ان کے آگے ڈال دیا اور مکان تک ڈالتا چلا آیا، یہاں تک کہ چمگادڑیں مکان تک پہنچ گئیں۔ پھر وہ مردہ کریم خان سے چمٹ گئیں اور چند دنوں کے اندر اس کا جسم کا سارا گوشت چٹ کر گئیں۔ اس کے بعد قاتل نے ان کی چمگادڑوں کو مستقل طور پر رکھنے کے لیے ایک کمرے تک گوشت کی لائن بچھا دی۔ چمگادڑیں گوشت کھاتی ہوئی کمرے تک پہنچ گئیں۔ گوشت کا سلسلہ ایک الماری تک چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے تمام چمگادڑیں الماری میں رہنے لگیں، کیونکہ قاتل ہر روز انہیں گوشت الماری میں ہی پہنچا دیا کرتا تھا۔ یہ گوشت وہ کہاں سے لاتا تھا؟ بازار سے، گائے بھینس کا گوشت۔ بہت خوب، آگے چلیے۔ لاؤڈ سپیکر مکان میں فٹ کر دیے گئے، اس ڈھانچے کے منہ میں بھی ایک فٹ کیا گیا۔ سب تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مکان کو آسیب زدہ ثابت کرنے کے لیے ریکارڈر بجانے شروع کر دیے۔ راتوں کو آس پاس سے گزرنے والے سادہ لوگ یہ خوفناک آوازیں سنتے اور سہم جاتے اور کوئی مکان کے پاس بھی نہ بھٹکتا۔ کئی دن تک لوگوں کو سیٹھ کریم خان کی گمشدگی کا بھی پتہ نہ چلا۔ آخر سیٹھ صاحب کا کوئی پتہ نہ چلا تو اس کا پریشان بھائی یوسف خان تھانے پہنچ گیا اور رپورٹ درج کرائی کہ اس کا بڑا بھائی غائب ہے۔ شیر خان تحقیقات کے لیے مکان میں گئے۔ دن کا وقت تھا، مین کانسٹیبل بھی ساتھ تھے، لیکن سب گرتے پڑتے باہر نکلا اور یوسف خان کو اندر جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ بھوتوں نے سیٹھ کریم خان کو مار کر مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا، اور اس طرح 10 سال گزر گئے۔ ان 10 سالوں کے دوران آپ جانتے ہیں کتنے لوگ اس مکان میں ضد کر کے رہے، سینکڑوں آدمی، لیکن سب کے سب چند گھنٹے سے زیادہ مکان میں نہ ٹھہر سکے۔ حیرت ہے، اس قدر زبردست منصوبہ بنایا گیا اور اس سے دوہرا فائدہ اٹھایا گیا۔ دوہرا کیا مطلب؟ محمود چونکا۔ آئیے کمرے میں چلتے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو اس بھوت کا چہرہ بھی تو دکھانا ہے، آخر وہ کون ہے؟ ایک پروفیسر نے بیچ میں ہو کر پوچھا۔ ابھی آپ لوگ دیکھ ہی لیں گے۔ سب کمرے میں آئے۔ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، انسپکٹر جمشید نے کانسٹیبل سے کہا۔ بھوت اب ہوش میں آ چکا تھا۔ کانسٹیبل نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ شیر خان، محمود، فاروق، فرزانہ بیگم، جمشید اور تینوں افسر کی آنکھ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ ہوٹل آبگینہ کا وہی ڈاکٹر ریاض تھا جس نے واصف کو آ کر دیکھا تھا۔ ارے یہ تو ہوٹل کا ڈاکٹر ہے، شیر خان کے منہ سے نکلا۔ ہاں، کیا یہی قاتل ہے؟ ایک افسر نے پوچھا۔ نہیں، اس کا ساتھی، اس کا مددگار۔ تو پھر آخر قاتل کون ہے؟ یہ ڈاکٹر شہر میں پریکٹس کرتا تھا، وہاں اس نے 2-3 ملزمانہ کام کیے، کچھ جعلی سرٹیفکیٹ جاری کی۔ پولیس اسے گرفتار کرنے گئی تو بھاگ نکلا۔ اس کا ریکارڈ شہر کے ایک تھانے میں موجود ہے اور اس لیے مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگا تھا۔ اس مکان میں قیام کرنے والوں کو ڈر کر باہر بھگانے پر مجبور کرنا اس کا کام تھا۔ اور قاتل آخر وہ کون ہے؟ یہاں سے ہم قاتل کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ ابا جان ایک منٹ، وہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ محمود بولا۔ ہاں پوچھو۔ کمرے میں ہمیں بہت بڑے بڑے سائز کا جوتا نظر آیا تھا جو ہم نے برآمدے میں پھینک دیا تھا، بعد میں وہ غائب کیسے ہو گیا؟ اوہ، یہ معمولی بات ہے۔ اس مکان کے ہر کمرے کی چھت کے بیچوں بیچ ایک چوکور سوراخ بنایا گیا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو اس کمرے کی چھت کو، بظاہر اس میں سوراخ نظر نہیں آتا، البتہ ایک سیاہ رنگ کی جالی سی نظر آتی ہے اور پھر اس سوراخ سے کمرے میں کوئی بھی چیز جو اس میں سے گزر سکے گرائی جا سکتی ہے۔ بہت خوب، لیکن وہ برآمدے سے غائب کیسے ہو گیا؟ اوپر تمہیں ایک ڈوری کے سرے پر ایک ہک لگی ہوئی ملے گی۔ یہ ہک بالکل مچھلیاں پکڑنے والے کانٹے کے مانند ہے۔ اس ڈوری کو نیچے لٹکا کر جوتا اس میں پھنسا کر اوپر الٹا لینا کون سا مشکل ہے؟ ایک سوال اور، فاروق بول اٹھا۔ تم بھی کہو۔ ہم نے زینے پر لگا ہوا تالے سے خون ٹپکتے دیکھا، وہ کیا معاملہ تھا؟ کسی جانور کا خون پچکار میں بھر کر اندر ایک سوراخ کے ذریعے تالے پر مارا جاتا ہے جو تالے سے ٹپکتا نظر آتا ہے۔ اب تم سوچو گے کہ وہ پچکار کیسے ہوگی؟ انجیکشن لگانے والی بڑی سرنج سمجھ لو جس سے جانوروں کو لگایا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا، ایک بات رہ جاتی ہے، یہ فرزانہ تھی۔ ہاں ضرور۔ دوسرے لوگ بھی نہایت دلچسپی اور حیرت سے باتیں سن رہے تھے۔ میں نے آج تک ایسی بلیاں نہیں دیکھی جو انسانوں پر حملہ کرتی ہوں۔ کیا باقر گنج کی بلیاں ایسے ہی خونخوار ہیں؟
فرزان نے پوچھا۔ ہاں یہ بات واقعی ایسی ہے جس پر انسانی ذہن جتنا سوچے الجھتا چلا جائے گا۔ دراصل ہمارا مجرم جس نے بھوت کا بھیس بھر رکھا ہے ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ یہ کوئی ایسا انجیکشن بلی کو لگا دیتا ہے کہ وہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ آج صبح بھی جب ہم اندر داخل ہوئے اس نے ایک بلی کا انجیکشن لگایا اور کمرے کی چھت سے اسے نیچے پھینک دیا۔ رات کو بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے اب سارا معاملہ صاف ہو گیا، لیکن ابھی ایک بات رہتی ہے اور وہ یہ آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات شیر خان نے پوچھی تھی۔ ہاں یہ بات تمہیں ضرور بتاؤں گا کیونکہ اس کے بغیر تم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہم پرسوں یہاں پہنچے تھے اور کل صبح اپنے دوست آصف کو چارپائی پر ڈال کر ہمارے سامنے ہی لایا گیا تھا۔ مجھے آصف زدہ مکان کے بارے میں معلوم ہوا، پھر میں باقر گنج کے لوگوں کو معلومات حاصل کرنے نکل کھڑا ہوا۔ نے اس مکان کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنی اور پھر تھانے میں رپورٹ درج کرانے چلا گیا۔ اس کے بعد شہر میں ٹیلی گرام دیا جس کی وجہ سے ایک تو میرا یہ آدمی پہنچ گیا، دوسرا آپ تینوں حضرات کو یہاں رات کے وقت پہنچانے کے لیے فون کر دیا گیا اور اس طرح سب کا بخوبی انجام پایا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میری ایک بہت بڑی الجھن کسی طرح بھی دور نہیں ہو رہی۔ ایک پروفیسر نے پوچھا۔ اور وہ کیا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آئے اور پھر انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو اس بات پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بیوی بچے ڈریں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف کی وجہ سے ان میں سے کوئی بے ہوش ہو جاتا یا پھر اس کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ آخر آپ نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ میں نے سرے سے کوئی خطرہ مول نہیں لیا، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ ان کے ساتھ ہی محمود بیگم، جمشید فاروق اور فرزانہ بھی مسکرا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ افسر نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ آج رات ہم نے اس مکان میں ایک ڈرامہ کھیلا تھا۔ ڈرامہ کھیلا تھا؟ میں سمجھا نہیں، افسر نے حیران ہو کر کہا۔ دوسرا بھی حیرت بھری نظروں سے انسپکٹر جمشید کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، ہر روز تو یہاں ڈاکٹر ریاض ڈرامہ کھیلتا کرتا تھا، آج ہم نے اس کے ساتھ ڈرامہ کھیلا۔ ہم اب بھی نہیں سمجھے، دوسرے پروفیسر نے کہا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے ان تینوں بچوں اور اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیا تھا کہ دراصل اس مکان میں کوئی بھوت پریت نہیں رہتے، البتہ ایک چالاک مجرم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے تم لوگوں کو خوف زدہ ہونے، چیخیں مارنے اور تھر تھر کانپنے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ اور میں خوش ہوں ان چاروں نے اپنے پارٹ بڑی بخوبی سے ادا کیے، لیکن ریاض نے آپ کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ اس لیے کہ میں اٹھ کر مکان سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سوچا ہوگا کہ میں خوف زدہ ہو کر نکل گیا ہوں یا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا۔ اس دوران اس نے سوچنے کہ میرے بیوی بچوں کو اس حد تک ڈرا دیا جائے کہ میرے آنے پر وہ مکان میں ایک منٹ نہ ٹھہرے، اس سے پہلے ہی مکان سے نکل جائیں۔ اب سب باتیں صاف ہو گئیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ قاتل کون ہے؟ ہم وہیں چل رہے ہیں۔ قاتل اس وقت تابگینہ ہوٹل میں گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ 10 سال پہلے اس نے جو قتل کیا ان کے سلسلے میں گرفتار ہونے کا وقت آج آیا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اس کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ ایک افسر نے پوچھا۔ ڈاکٹر ریاض سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کیوں ڈاکٹر؟ یہ قتل تمہارے سامنے کیا گیا تھا اور ڈاکٹر یاد رکھو، سچ بولنے کے باعث تم پھانسی کے تختے سے بچ جاؤ گے، ورنہ اس ڈھانچے کی موجودگی میں اس مکان سے تمہیں گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا قتل کا الزام بھی تم پر آئے گا اور اس صورت میں تم کسی طرح بھی پھانسی کے تختے سے نہیں بچ سکو گے۔ نہیں ایسا نہ کہو، اس نے میرے سامنے قتل کیا تھا۔ ہاں، اور ایک ثبوت اور بھی ہے میرے پاس، انسپکٹر جمشید بولے۔ وہ کیا؟ وہ نقدی اور قیمتی چیزیں جو لوگ یہاں سے بھاگتے وقت چھوڑ جاتے ہیں اس کے پاس سے برآمد ہوں گی، ہو سکتا ہے لوگوں کے سوٹ کیس بھی ملیں۔ تو چلیے پھر، اب یہاں کیا رہ گیا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگ اوپر چل کر وہ سب انتظامات دیکھ لیں جو دونوں مجرموں نے بھوتوں کا ڈرامہ کھیلنے کے لیے رکھے ہیں۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اوپر انہوں نے وہی کچھ دیکھا جس کے بارے میں انسپکٹر جمشید پہلے ہی بتا چکے تھے۔ پھر وہ ہوٹل آبگینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ انسپکٹر جمشید نے ہوٹل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک کمرے پر دستک دی۔ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہیں دروازہ کھلا۔ وہ سب اسے دیکھ کر چونک اٹھے۔ دروازہ کھولنے والا ہوٹل کا مالک یوسف خان تھا۔ اس کی ہتھکڑیاں لگا دوں، یہ جملہ سن کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، ذرا ادھر دیکھو، کون ہتھکڑیاں پہنے کھڑا ہے؟ یوسف خان نے ڈاکٹر ریاض کو دیکھتے ہی ایک چیخ ماری۔ اسی وقت 2 کانسٹیبلوں نے اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں ڈال دی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں نیند کا دور نہیں تھا۔ بس صاحبان، یہی کچھ تھا۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام فرمائیں اور آپ
ہم اس ہوٹل کے مالک کے کمرے میں رات بسر کریں گے کیونکہ اب اسی وقت یہی جگہ مل سکتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ابا جان وہ انکل واصف کا سوٹ کیس اور دوسرے لوگوں کے سوٹ کیس فاروق نے یاد دلوایا۔ انہیں تلاش کرنے کا کام صبح کا تھا، لیکن اگر آپ لوگوں کو نیند نہ آ رہی ہو تو اسی وقت برآمد کیے جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ ہم میں سے تو شاید کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ایک افسر نے کہا۔ ہاں بالکل نیند نہیں آ رہی، ایک اور صاحب بولے۔ تو پھر آئیے، یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید یوسف خان کے کمرے میں گھس گئے۔ سامنے والی دیوار میں ایک اور کمرے کا دروازہ نظر آیا۔ یوسف خان، اس کمرے کی چابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، یوسف خان نے مردہ دلی سے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم ہوگا تو پھر کسے معلوم ہوگا؟ جلد بتا دو ورنہ ہمیں معلوم کرنے کے دوسرے طریقے بھی آتی ہیں۔ چابی میز کی دراز میں ہے۔ آخر اس نے بتا دیا۔ چابی کے ذریعے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں سینکڑوں سوٹ کیس ایک دوسرے کے اوپر رکھے نظر آئے۔ حیرت ہے، جرم کا ثبوت اس نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا تو یہ اتنے سوٹ کہاں لے جاتا؟ یہی تو مزہ کی بات ہے، جب لوگوں کو سوٹ کیس کہیں بھی نہ ملتے تو خوامخواہ یہ خیال کیا جاتا کہ انہیں ضرور بھوت لے گئے ہیں۔ تو یہ بات ہے، شیر خان گھرایا۔ اب ان تمام سوٹ کیسوں کو ان کے مالکان کے حوالے لے آپ کا کام ہے، انسپکٹر جمشید نے شیر خان سے کہا۔ جی بہتر، خبردار جو کسی کی امانت میں ذرا بھی خیانت ہوئی۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بس صاحبان یہی سب کچھ تھا جو 10 سال سے یہاں ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس طرف اتفاق سے سیر و تفریح کی غرض سے نہ آ جاتے تو نہ جانے یہ چکر کب تک یوں ہی چلتا رہتا۔ یوسف خان، ڈاکٹر ریاض ہزاروں روپے ماہوار کماتے رہتے۔ اف خدا، کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک افسر چونک کر بولا۔ کیا مطلب؟ دوسرے نے پوچھا۔ عجیب و غریب حالات کی بھول بھلیوں نے ہماری سب کی مت مار دی ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں ابھی تک نہیں سمجھا، دوسرا حیران ہو کر بولا۔ اب ایسی کون سی بات رہ گئی جس نے یہ ظاہر ہو کر کہ ہماری مت ماری گئی ہے ایک ایسی بات، خدا کی قسم وہ آج کی رات کا سب سے اہم سوال تھا جو ہم بھول گئے۔ اس کا یہ جملہ سن کر انسپکٹر جمشید مسکراہٹ ہے۔ ایسی آخر کون سی بات ہے؟ کچھ ہمیں بھی بتائیے، تیسرے افسر نے کہا۔ ہم نے ان سے یہ ہے پوچھا، یہ خود کون ہے؟ پہلے نے انسپکٹر جمشید کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اوہ واقعی، کئی ایک کے منہ سے نکلا۔ تو صاحب آپ آخری بات یہ بھی بتا دیں کہ آپ کون ہیں؟ آخر آپ کی خواہش پر ہی حکام یہاں پہنچنے کے لیے فون کیا تھا اور پھر شہر سے آپ کہ یہ ساتھی بھی یہاں آئے ہیں۔ خدا کے لیے بتائیے آپ کون ہیں؟ سرور بیگ، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ مذاق نہ کیجیے، اگر آپ کا نام سرور بیگ ہے تو یہ فرمائیے کہ آپ کون سے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان تمام رازوں کو اتنی آسانی سے حل کر دینا ایک عام آدمی کے بس کا روگ تو ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو بتائیے دیتا ہوں کہ خاکسر کو انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ آخر انہوں نے بتا دیا۔ انسپکٹر جمشید، اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ حیرت کے مارے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ بچے ضرور محمود فاروق اور فرزانہ ہوں گے، ایک افسر نے کہا۔ اخبارات میں آئے دن ان کے متعلق چھپتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں شاید کسی تہہ خانے کے سلسلے میں ان کے متعلق چھپا تھا۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ اور پھر یہ مجلس حیرت پر ہی ختم ہوئی۔ کمرے سے رخصت ہوتے وقت ان سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ ان کے جانے کے بعد انسپکٹر جمشید نے اکرم سے کہا، ہم اپنی چھٹیوں کے دن باقر گنج میں ہی گزاریں گے، تم صبح واپس چلے جائیں۔ جی بہتر، اکرم نے کہا۔ ابا جان، اب ہم کہاں رہیں گے؟ فرزان نے پوچھا۔ اسی عصیب زدہ مکان میں، اور کہاں؟ فاروق نے کہا۔ بالکل ٹھیک، ہم 15 دن وہیں گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، اب تو دن نکلنے والا ہے، صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہاں چلیں گے۔ دوسرا دن پورا باقر گنج کے بچے بچے کی زبان پر عصیب زدہ مکان کی ہی کہانی تھی۔